बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे। नाज़रीन, हमेशा हम कहते हैं कि आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से आप करें, बिकॉज़ जब आप उस पाक ज़ात का नाम लेते हैं, आप सलावत कुरान पाक से, नमाज से जब आप दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो हमारे दिन भर की रूटीन जो है वो खूबसूरत हो जाती है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन तलाश करेंगे और फ़ोन में आप देखेंगे एंजाइटी भरे, डिप्रेशन भरे मैसेजेस, तो पूरा दिन आपका स्पॉइल हो जाएगा, पूरा दिन आपका जो है वो स्ट्रेस में जाएगा। तो प्लीज़ आप सुबह उठें, सबसे पहले आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, आप कुरान पाक की तिलावत करें। तो इस खूबसूरती के साथ जब दिन का आगाज़ होगा तो आपका पूरा दिन खूबसूरत रहेगा। आप जो काम कर रहे होंगे उसमें बरकत होगी, आप फ्रेश फील करेंगे, और जब आप फ्रेश फील करेंगे तो फिर आप अपने पूरी रूटीन को जो है वो खूबसूरत कर सकते हैं, और ज़िंदगी आपकी प्यारी और खुशहाल और खूबसूरत गुजर सकती है। इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स बहुत ही अहम है जिस पे इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, बट टॉपिक्स बताने से पहले हम हमारी जो आज की स्टोरीज़ हैं पहले उस पर एक नज़र डालते हैं। स्टोरीज़ जो आज की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर अपने मौज़ूआत की जानिब हम ज़रूर बढ़ेंगे। आज का नाज़रीन जो हमारा पहला जो हमारी स्टोरी है जो आप लोगों के सामने हम पेश करने जा रहे हैं, दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। डायनासोर की बात करने जा रहे हैं। हम तो तस्वीरों में देखते हैं या पिक्चर्स हमारे सामने कहीं ना कहीं आ जाती है बच्चों के सामने, या हमने वीडियो गेम्स में देख ली या मूवीज़ में देख लिया, वो भी आजकल 3D चल रहा होता है, तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। बट ये एक डायनासोर है नाज़रीन जो नीलामी के लिए तैयार कर लिया गया है, और इसकी जो कीमत है, अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ तो 1 अरब 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और दुनिया में ये घूमने वाला आखिरी डायनासोर है नाज़रीन, जो आइंदा माह में जो है इसकी नीलामी अमल में लाई जाएगी। और नाज़रीन अगर हम देखें तो ये जो डायनासोर है, स्पाइक नामी ये डायनासोर है, और कम से कम 6 करोड़ 60 लाख बरस कबल ज़मीन पर ये मौजूद था, और जिसको आइंदा माह लंदन में मौजूद एक नीलामी घर में जो है दोबारा से इसको जोड़कर खड़ा कर दिया गया है। माहिरीन की जानिब से इस डायनासोर को इंतहाई नायाब जो है वो बताया जा रहा है। नाज़रीन इसकी जो ओवरऑल ढांचा है, जो इसकी हड्डियां हैं, उसकी जो तादाद है वो बताई जा रही है 100, यानी कि 100 हड्डियों पर ये मुश्तमिल है। और अमूमी कहा जाता है कि जो भी डायनासोर मिलते हैं उनके जो ओवरऑल उनका ढांचा है, जो तमाम तरह हड्डियां हैं, वो मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ये वो वाहिद डायनासोर है जिसके मुकम्मल उसका ढांचा मौजूद है। उसको फिर से जोड़कर इसको नीलामी के लिए पेश कर दिया गया, और जिसकी कीमत भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पाकिस्तानी रुपीज़ की बात की जाए तो 1 अरब और 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। और ये वाकई इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगली स्टोरी जो है नाज़रीन वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी कदीम ज़मानों के साथ जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कि जब हम कदीम ज़मानों की कोई भी चीज़ देखते हैं ना, वो बड़ी नायाब होती है और बहुत ही मजबूत वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अगली जो स्टोरी है वो है कुछ 3000 साल कदीम कश्तियों की ये स्टोरी है। बिल्कुल नाज़रीन, अब आप सोच होंगे कि 3000 साल कदीम कश्तियाँ, उनको तो जो है वो तो ख़राब हो चुकी होंगी, उनकी तो हड्डियाँ उस तरह से मजबूत नहीं, वो जो लकड़ी है वो मजबूत नहीं रही होगी। लेकिन नाज़रीन ये 3000 साल कदीम कश्तियाँ जो कि जल्द ही नुमाइश के लिए ये सामने लाई जाएंगी, और कैम्ब्रिज में ये 3000 साल पुरानी कश्तियाँ जो दरख्तों के तनों से बनी थी नाज़रीन, और सदियाँ गुजर गई हैं, और इसको कीचड़ भरे जो दरिया की तह है उसमें महफूज इसको रखा गया था। और अब 13 साला हिफाजत के बाद, यानी कि 3000 इस साल इसकी हिफाजत के बाद अब इसको दोबारा से अवामी नुमाइश के लिए इसको पेश किया जा रहा है। और 2011 में दरियाफ्त होने वाली ये नाज़रीन ये कश्तियाँ हैं। और इसके साथ साथ जब हम माहिरीन की बात करते हैं तो माहिरीन ने बताया है कि ये कश्तियाँ जो दिखाई गई हैं ये मुख्तलिफ दरख्तों की लकड़ी, यानी कि मजबूत लकड़ी से इनको बनाया गया है, तेज़ भी हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म की कश्तियाँ उन्होंने कहा कि हम बनाते भी हैं। और इन्हें जो दलदली, यानी कि जो कहते हैं कि तल्ख एरियाज़ होते हैं, जो जहाँ पे नॉर्मल कश्ती जो है उसका गुजरना मुश्किल हो जाता है, तो उन इलाकों में सफ़र के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जहाँ कहीं दलदल होती है वहाँ पे कोई कश्ती नहीं जाती, कहते हैं कि यहाँ हम फंस ना जाए, यहाँ हम इसके अंदर ना समा जाएं, तो इन कश्तियों का इस्तेमाल जो है वो उस सफ़र के लिए किया जाता था। तो नाज़रीन ये 2 इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ थी जो हमने आज आप लोगों के सामने रखी हैं।
नाज़रीन इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि दुनिया में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें चल रही होती है। कदीम ज़माने की बात करें तो बहुत ही हैरानकुन चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जिसको आज जब हम इन स्टोरीज़ को देखते हैं या कुछ ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं तो इंसानी अक्ल जो है वो हैरान होते, परेशान हो जाती कि ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं, ऐसे लोग भी काम करने वाले मौजूद हैं, ऐसे मोजज़ात भी पाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे मोजज़ात आज भी मिलते हैं, ऐसी स्टोरीज़ आज भी मौजूद हैं। लेकिन ऐसे मोजज़ात को, ऐसी स्टोरीज़ को सामने रखना, पढ़ना, जानना और फिर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए उनको समझने की कोशिश करना, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम देखें सोशल मीडिया का दौर है, हम सोशल मीडिया पे अपनी स्क्रॉलिंग में घंटों वेस्ट कर देते हैं, तो व्हाई नॉट ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ऐसी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनके बारे में हमें अवेयरनेस हो, हमें मालूम हो कि अच्छा ऐसी दुनिया में इतनी जो हैरानकुन चीज़ें हैं वो भी पाई जा रही हैं। तो नाज़रीन आप कोशिश किया करें कि आप इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को पढ़ें, जैसे हम आपके सामने डेली अपने प्रोग्राम में इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी लाते हैं। इसी तरह आप जाएँ, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, वहाँ पे आपको ऐसी सैकड़ों जो है वो कहानियाँ मिलेंगी, आप उनको पढ़ें। अब जब आप उनको पढ़ेंगे, आप एक तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा। फिर हम बात करते हैं ना, हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, उसके पास किताबों तक तो यानी जो अपने सिलेबस तक का तो उसके पास नॉलेज मौजूद होता है, बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो उसको इतनी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती। वो इस वजह से बिकॉज हम जो अपने सिलेबस से हट की चीज़ें हैं उनका मुतालिया अमल में नहीं लाते। तो जब आप ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को पढ़ेंगे, स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, तब जाके आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा, आपके पास कंटेंट का भरमार होगा, आप कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ का जो जवाब है ना वो फटक से दे सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इस तरह की स्टोरीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, डिफरेंट मौज़ूआत पर डिस्कशन भी करेंगे। अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद हमारे आज के जो मौज़ूआत हैं इन डिटेल हम उस पर रोशनी डालेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन आज हम बात करेंगे आला तालीम के हवाले से कि आला तालीम के असूल के लिए बैरून मुल्क जाने का जो एक रुझान हमें देखने को मिल रहा है उस पर बात करेंगे। नाज़रीन दुनिया भर की जो जदीद यूनिवर्सिटीज़ हैं, आला तहकीकी माहौल है, बैनुल अक़वामी जो तजर्बात हैं वो तलबा के लिए नो डाउट नए दरवाज़े खोलते हैं। बैरून मुल्क जाना तालीम के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, ये ना सिर्फ आपकी शख्सियत में एतमाद लाती है बल्कि आप देखें तो मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में आप जानते हैं, सोच के जो नए अंदाज़ हैं वो पनपते हैं। इसके साथ साथ आलमी जो मयारी तालीम है उससे एक इंसान जो है वो आशना होता है, रोशनास जो है वो होता है। तो इस पर आज हम जानेंगे, बात करेंगे कि हमारा जो नौजवान है वो क्यों बैरून मुल्क पढ़ाई को ज़्यादा इस वक्त तरजीह दे रहा है। क्या हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो क्या यहाँ पे वो तालीमी मयार नहीं है, या अगर वो बैरून मुल्क ट्रैवल करता है आला तालीम के लिए तो किस तरह से जो ये रास्ते हैं ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत एक रास्ता बन सकता है, या उनके मुस्तकबिल को सेफ सिक्योर कर सकता है। इस पर बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान जो है वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी हमारे साथ हैं, हमारे सच की स्क्रीन पे आप उन्हें बहुत दफ़ा देख चुके हैं, दीगर टीवी चैनल पे भी आप उन्हें देखते रहते हैं। जो एजुकेशनिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा ने हमें लाइव ज्वाइन किया है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बात करते हैं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की, उनकी तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के माइंड में भी आते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी और मयारी तालीम जो है वो हासिल करे। लेकिन राइट नाउ हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवानों में आला तालीम का जो रुझान है उसके लिए वो बैरून मुल्क का ट्रैवल करने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। क्या वजह है? क्या हमारा जो तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है, इतना मजबूत नहीं है? क्या समझती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू महविश, आपने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए मदऊ किया। अच्छा, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि हमारे नौजवान जो हैं उनके लिए क्या अट्रैक्शन है बैरून मुल्क तालीम हासिल करने में, तो एक तो ये बात है कि इसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो जहन में रखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि हमारे मुल्क में
ہماری اپنی جو ملکی تعلیم ہے یا ڈگریاں ہیں ان کو خود ہمارے ملک میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. یہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح کا معیار ہے کہ ہم خود ہی اپنے بچوں کو ڈگری دیتے ہیں اور پھر ہم جب جاب دیتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز یا انڈسٹری میں یا کسی بھی آفس میں تو فورن ڈگری کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ایک تو سب سے بڑی وجہ جو فورن ڈگری کی اٹریکشن کی ہے نوجوانوں میں وہ یہ ہے کہ جی آپ یہاں پہ ایک سطح تک تعلیم لیں اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بیرونی کسی ملک کی کسی بھی ملک کی ڈگری ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ایک اور یہاں پہ میں سوال اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گی بیکاز آپ نے کہا کہ زیادہ ترجیح دی جاتی ہے یہاں پہ بھی ہمارے ملک میں اگر بچوں کو نوکری کی بات کی جب وہ ڈگری لے کے جاتے ہیں تو کیا عالمی یونیورسٹیز کا جو تعلیمی معیار ہے وہ ہمارے جو مقامی ادارے ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے جو یہ ترجیحات جو ہیں وہ زیادہ ہمیں یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جب آپ ویسٹ ڈگری لے کر آتے ہیں تو اس کو ویلیو زیادہ کیا جا رہا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے مہوش. میں بالکل یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ سب کے سب جو ممالک ہیں ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ پاکستان کی ڈگری سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. چند ایک ممالک جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں ان کا مقابلہ بلا شبہ ہماری یونیورسٹیز ابھی نہیں کر پا رہی اور اس کی مختلف وجوہات ہیں وہ بھی میں بیان کروں گی. لیکن سب کے سب جو بھی بیرون ملک سے ڈگری لے کے آتا ہے ناٹ نیسیسری کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ اسی طرح سے ایکسیپٹ کی جائیں اور ان کے بارے میں جو ہے وہ اتنا آپ ایک کمپلیکس کریٹ کر دیں سپیریورٹی کمپلیکس اور ایک انفیریورٹی کمپلیکس نوجوان نسل کے اندر. تو یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کی ہے. اس وقت پالیسی میکرز کو اس پہ دیکھنا چاہیے اور اس میں یہ نمایاں طور پہ یہ بات سامنے ہونی چاہیے کہ کون سی یونیورسٹیز کی ڈگریز جو ہیں وہ واقعی ہمارے بچوں کو وہاں سے جا کے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور یہ کام ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں جو کہ بڑے آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں لوگوں کو پبلک انٹرسٹ میں یہ بتائیں کہ ایسی کون سے ممالک ہیں ان کی فہرست ہونی چاہیے کہ جہاں کی ڈگریز جو ہیں وہ پاکستان میں ہمیں ضرورت ہے اس طرح کے ماہر لوگوں کی اور وہ ضرور نوجوان جو ہیں وہاں سے جا کے تعلیم حاصل کریں اور وہ ڈگری لے کے واپس آئیں اور ملک کی خدمت کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لسٹ یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو باقی ممالک ہیں ان کی جو ڈگریز ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ بیرون ملک سے کسی بھی ملک سے ڈگری لے کے آ جائیں تو وہ یہاں پہ جو ہے ہمارے ملک کی یہ جو معیار ہے اس سے بہتر ہوگی. تو یہ جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے یہ ارباب اختیار تک یہ بات پہنچنی چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر بیرون ملک ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھائی کے لیے جاتا ہے تو بیرون ملک پڑھائی سے طلبہ کو کون سے ایسے نئے مواقع یا اپرچونٹیز ملتی ہیں جو ان کا یہ اتنا رجحان ہے بیرون ملک؟ دیکھیں اس وقت مہوش ہم جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کورسز ہیں اے آئی ہے اس کے علاوہ ڈیٹا انالیسس کے کورسز ہیں یا جو اس وقت جدید ٹیکنالوجی جتنی بھی دنیا میں ہے ظاہر ہے ہماری یونیورسٹیز کی جو اس وقت لیبارٹریز ہیں وہ اتنی ویل اکوپڈ نہیں ہیں. اس میں ہمارے پاس وہ فنڈنگ دستیاب نہیں ہے وہ ہمیں آپریٹرز دستیاب نہیں ہے ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے جس پہ کہ ہم جدید جو اس وقت کٹنگ ایج ٹیکنالوجی جس کو کہتے ہیں اس کی جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہم اپنے بچوں کو تیار کر سکیں. اور مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے اور ہماری جو لیبارٹریز ہیں اس سلسلے میں ویل اکوپڈ نہیں ہے. تو اگر ان مشکلات پہ قابو پا لیا جائے تو یہاں پہ پڑھنے والوں میں اور پڑھانے والوں میں صلاحیت کی کمی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اگر ہمیں بھی ویسے ہی مواقع یہاں پہ ملے جیسے کہ آپ کو امریکہ یا یورپ کی کسی یونیورسٹی کے اندر ملتے ہیں تو یہاں پہ لوگ کم محنت کریں گے. لوگ محنتی ہیں اور آپ کو پرفارمنس اور آؤٹ پٹ دیں گے اگر وہی والے مواقع ہماری ان یونیورسٹیز میں اور وہی سہولیات ان یونیورسٹیز میں موجود ہوں گی. ایگزیکٹلی. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ جو انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے ہمارے بچوں کا ہمارے طلبات کا یہ ان کے جو مستقبل میں یعنی کہ جو پروفیشنل لائف ہے اس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل جی. ابھی بھی آپ اس وقت کسی بھی شعبے میں لے کے جائیں چاہے وہ بیسک سائنسز ہے اپلائیڈ سائنسز ہے
یا سوشل سائنسز ہے یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یا میڈیکل ہے یا کامرس انڈسٹری ہے، کوئی بھی شعبہ دیکھیں آپ، اگر انٹرویو کے لیے اپیئر ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پریفرنس انہی لوگوں کو دی جائے گی جن کے پاس کوئی کسی بیرون ملک سے جنہوں نے تعلیم حاصل ہوگی یا باہر کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا ایک امپریشن، ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ یہ بالکل درست ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی یونیورسٹیز ہماری یونیورسٹیز سے کہیں آگے، اور وہ ان کو ایسے ہی مواقع فراہم کرتی ہیں جس میں کہ ان کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو وہ تربیت دی جاتی ہے جس میں کہ وہ ان علوم میں ماہر ہوتے ہیں جن کی سہولیات ابھی تک یہاں ہماری یونیورسٹیز میں میسر نہیں ہے۔ تو یہ جو دو وجوہات ہیں یہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی، پاکستان کی، تو ہمارا ملک پاکستان یعنی کہ اسلامی دنیا کی اگر ہم بات کریں تو یہ واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ہم اگر بات کریں تو ہمارا یہ ملک ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جدید اسلحہ سازی کی بات کریں تو ہمارے پاس موجود ہے ایک، اگر ٹیلنٹڈ لوگوں کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایسڈ ہماری یوتھ موجود ہے۔ تو اس کے باوجود اگر ہم اپنی معیاری تعلیم کی بات کرتے ہیں، اپنے اعلیٰ یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، تو ہم پیچھے کیوں ہیں؟ دیکھیں اس میں انسٹیٹیوشنز کا فرق آ جاتا ہے نا۔ آپ نے بات کی کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، پھر آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ ابھی ہم نے مارکہ حق اور بیان المرصوص میں جو ہے کامیابی حاصل کی، اب یہاں پہ انسٹیٹیوشن کا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں چائنا نے ہماری بھرپور مدد کی ہے اور ہمیں ہر طرح کی جو جدید علوم ہے اس میں ہمیں چائنا کی اسسٹنس جو ہے وہ دستیاب ہے۔ تو اب یہ والے جو سہولیات ہیں وہ ایک آدھ ادارے کو تو میسر ہیں، لیکن باقی یونیورسٹیز میں اس طرح کی سہولیات میسر نہیں ہیں، اور اگر یہ ہوں تو میرا خیال ہے جو باقی یونیورسٹیز میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے پرفارم کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ چند ایک لوگوں کو جن کو یہ سہولت ملتی ہے، جیسے کہ چاہے وہ بیرون ملک سے تعلیم حاصل کریں یا انہیں یہاں پہ وہ والی ٹریننگ مل جائیں، تو وہ پرفارم کرتے ہیں، یہ ایک مثبت بات ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو اپ گریڈ کریں، ہم اپنے اساتذہ کو وہ ٹریننگ دلوائیں، بیرون ملک سے چند ایک ٹیچرز کو ٹریننگ دلوا دینا تاکہ وہ آگے واپس باقی لوگوں کو سکھا دیں۔ اسی طرح سے جو اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر وہ اسکالرشپس پہ پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ ایک جو پاکستانی یونیورسٹیز کی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اعلیٰ تعلیم سستی ہے باہر کی نسبت۔ باہر بہت زیادہ فیس ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ رہائش پہ اور رہنے پہ بہت زیادہ وہاں پہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ سہولتیں لوگوں کو گھر بیٹھے ملیں اور اس پہ آپ کو نوکری کے اور باقی آگے مستقبل بھی آپ کا محفوظ ہو، تو کیوں نہیں لوگ یہیں پہ اپنے معیار کو بلند کریں گے اور تعلیم حاصل کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہاں پہ اسکالرشپ کا ذکر کیا، تو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو مالی چیلنجز ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے، اور اسکالرشپ اور فنڈنگ کے کیا کوئی اہم ذرائع یا اپرچونٹیز موجود ہیں، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیں وہ تو ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہاں پہ باقاعدہ ایک سسٹم ہے جس میں کہ کسی بھی ملک کے جو اسکالرشپ آتے ہیں وہ ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو جو سرکاری سطح پہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے باقاعدہ، اور جو طلباء طالبات اس کو کوالیفائی کرتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے، لیکن وہ بھی ابھی بہت لیمیٹڈ ہے، یعنی ہر ایک کو وہ نہ تو سہولت میسر ہے اور نہ ہی اس معیار پہ کوئی اس کو پورا کر سکتا ہے، اس پہ بڑے تو یعنی زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود اپنی مدد آپ کے یعنی کہ اپنے ہی وہ فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جو تو امیر لوگ ہیں ان کے تو بچے ویسے ہی باہر پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ تو اپنی سیلف فائنینس کے اوپر جاتے ہیں، یا کسی کا کوئی پولیٹیکل ہے یا کسی کا کوئی بیوروکریسی یا کوئی اس طرح کی ڈفرینٹ انہوں نے کیٹیگریز بیرون یونیورسٹیوں میں بھی موجود ہیں جس کی بیس پہ ان کو ایڈمیشنز مل جاتے ہیں۔ جو عام آدمی ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے اپنے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا، تو ایسے اس کیٹیگری میں صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کے بچے بہت لائق ہیں
یا وہ اسکالرشپ حاصل کر لیتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہو یا وہاں کی کسی یونیورسٹی کا ڈائریکٹ اسکالرشپ لے لیتے ہیں, تو تب بھی وہ جانے کے قابل ہوتے ہیں. ورنہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے بچوں کے لیے اس کی بساط سے باہر ہے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اپنے ریسورسز پہ میں یہاں پہ دیکھتی ہوں جو ہمارے کالج کے بچے ہیں, یونیورسٹی کے بچے ہیں جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بہت سارے بچوں میں نے آپ تو ڈیلی اسٹوڈنٹ سے ملتی ہیں, بٹ میرا بھی جو ایکسپوئر رہا ہے اس حوالے سے میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اس طرح وہ ایک سیلف کانفیڈنس بچے میں نظر نہیں آتا. تو جب وہ جاتا ہے بیرون ملک ٹریول کرتا ہے, وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے, تو کیا جب واپس آتا ہے تو اس میں وہ سیلف کانفیڈنس اسے میسر ہوتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے اس میں؟ ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ سے جانیں گے, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی بات کی جا رہی ہے, اور بیرون ملک کا جو ایک ہمارے بچے جو جا رہے ہیں, جو ایک رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, اس پہ بات کریں. پروفیسر صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. پروفیسر صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی بچے میں سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی کی میں نے بات کی تھی کہ پاکستان میں جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بہت سارے بچے ایسے ہم دیکھتے ہیں جو بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اچھے اسکول کالج یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, لیکن جب ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کی کتابوں سے ہٹ کے, تو ان میں وہ کانفیڈنس نظر نہیں آتا, خود اعتمادی ان میں نظر نہیں آتی. تو کیا جب ہمارا یہ بچہ, یہ طلبہ و طلبات جو ہیں جب بیرون ملک ٹریول کرتے ہیں, وہاں اعلیٰ تعلیم وہاں سے حاصل کر کے واپس جب اپنے ملک پاکستان آتے ہیں, تو کیا ان بچوں میں وہ سیلف کانفیڈنس, وہ اعتماد, خود اعتمادی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے؟ دیکھیے, سیلف کانفیڈنس اس وقت آتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں ہیں چیزیں. آپ کسی بھی لیول پہ کام کر رہے ہوں, جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں, تو آپ کا سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. تو اب چاہے وہ آپ تعلیم باہر سے حاصل کر کے آئیں یا یہاں پہ حاصل کریں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ باہر سے آئے, انہوں نے یہاں پہ کام کیا, کچھ دنوں میں وہ سسٹم سے گھبرا کے واپس چلے گئے. تو وہ جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ اسی وجہ سے دیا, وہ یہ سسٹم دے گا نا. یہاں پہ اس وقت ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو کہ کیپیبل لوگوں کو یہاں پہ اپنے اندر جذب کر سکے اور ان کے صلاحیت سے اور ان کے جذبے سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہاں پہ ہمیں سسٹم میں بھی بہت زیادہ آلٹریشن کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ, ابھی چونکہ دیکھیں اب ہم اتنے سالوں سے, اب 1947 سے اب تک ہم ایجوکیشن ہماری جو ہے وہ درست نہیں ہو سکی, ہم اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو ہم ایک کانفیڈنس نہیں دے سکے, سیلف کانفیڈنس کی کمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور جتنی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں یا ہمیں ایک تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے, تو اگر ہم اسی سستی سے چلتے رہے تو ہم تو دنیا کے ساتھ مقابلے میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان تو بہت پیچھے رہ جائے گا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں 65+ جو ہے وہ 65% سے زائد ہمارے نوجوان, ہماری یوتھ ہے. اگر یہ ہماری سست روی رہی تو ہمارا بچہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا. بالکل صحیح کہا ہے مہوش آپ نے. یہ آپ نے ایسی بات کہی ہے جس پہ کہ ہمارے پالیسی میکرز کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور ایک اچھی پالیسی فارمولیشن کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی نوجوان نسل کو اس احساس کمتری سے اور اس بد اعتمادی سے بچا سکتے ہیں. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں چیزیں جو بین الاقوامی سطح ہے اس پہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں, یہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے چیزیں, اور ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم اس وقت بھی اپنے اعلیٰ تعلیم کے جو نظام ہے اس کو بہتر نہیں کریں گے, ہم اپنے معاشرے کو بہتر نہیں کریں گے, اور اپنے معاشرتی رویوں کے اوپر ہم توجہ نہیں دیں گے. وہ ہر حوالے سے ہے, کیونکہ جب تک آپ اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں دیں گے اپنے نوجوان نسل کو کہ جس میں وہ اپنے اعتماد کے ساتھ کام کر سکیں, چاہے وہ چھوٹے لیول کا کام ہو چاہے وہ بڑے لیول کا کام ہو. تو آپ بتائیں نا, اگر پورا سسٹم ہی اگر ایک بچے کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے میں لگا ہوا ہے تو وہ کیسے جڑ پکڑے گا اور وہ کس طرح سے پورے اعتماد ہوگا. تو یہ واقعی بہت فکر مندی کی اور ایسی اس پہ ہمیں ہر طبقے کو, ہر شعبے کو اس پہ پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے, اور ہر طبقے کو ہر لیول پہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے, درد مندی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم نوجوان نسل کا جو ہے وہ اعتماد بحال کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارا بچہ جو ہے جب وہ ڈفرینٹ ممالک کا ٹریول کرتا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے, مختلف ثقافتوں
کو وہ جب دیکھتا ہے تو یہ مختلف ثقافتوں میں رہنے سے ہمارے بچے کی جو شخصیت کی ایک تعمیر ہے اس پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی یہ پازیٹیو ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو میں ٹالرنس آتی ہے، آپ میں برداشت آتی ہے، آپ میں رواداری آتی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو شاید ہم ہر قسم کی باتیں اوپن کرتے ہیں اور ہر قسم کی بات جو ہے کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، لیکن اب جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہاں کے اصول، ضابطے، اخلاقی اور سماجی پابندیاں یہ سب ان کے اپنی ایک لمٹ کے اندر رہ کے کرنا ہوتا ہے۔ اس سے شخصیت کے اندر زیادہ نکھار پیدا ہوتا ہے، زیادہ برداشت پیدا ہوتی ہے، زیادہ رواداری آتی ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیرون ملک جا کے بچوں میں جب وہ دوسروں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے، اور اس میں سے بہت سارے ایسے بھی ہمارے ماہرین ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جو کہ سیکھ کر آئے اور انہوں نے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے ریزلٹ کتنے بہتر آئے اور کتنے مثبت آئے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیں، جب ہمارے یہی بچے یہاں اپنے گھر میں، اپنے پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ نخریلے ہوتے ہیں، بہت زیادہ نخرے کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ کام کاج میں ہاتھ نہ بٹانا یا خود اپنا کام نہ کرنا، یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن جب ہمارا بچہ یہ باہر جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے اس نے ایک ہاسٹل لائف گزارنی ہے، کھانا اس نے خود بنانا ہے، موسٹلی اپنے کپڑے خود صاف کرنے پڑتے ہیں، واش کرنے ہوتے ہیں، گھر کی صاف صفائی اس نے خود کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اوورآل اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے، یہ ہمارے یہ جو تجربہ ہے نوجوانوں کا ایک، یہ ان میں کیا تبدیلی لاتا ہے؟ دیکھیں یہ نخرے وخرے جو ہوتے ہیں یہ کون سکھاتا ہے؟ بچہ گھر سے یا اسی سوسائٹی سے سیکھتا ہے نا، تو یہ تو ذمہ داری بچے کی نہیں ہے کہ اس نے کیا سیکھنا ہے، یہ ذمہ داری تو سکھانے والوں کی ہے کہ آپ نے اسے سکھانا کیا ہے۔ جی اب جو جیسے ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ تو بچے کو ٹین ایج کے اندر یہ ساری چیزیں سکھا دی جاتی ہیں، جی جیسے جاپان ہے یا بہت اور اسکینڈینیوین کنٹریز ہے جہاں پہ بچوں کی اسکولنگ بڑی اسٹرانگ ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے زندگی گزارنا سکھاتے ہیں، وہ نوکری حاصل کرنا نہیں سکھاتے۔ صرف صحیح، ہمارا پورا سسٹم صرف اچھی نوکری حاصل کرنا سکھاتا ہے، یہ فرق ہے بنیادی۔ تو اس فرق کو سمجھنا ہوگا، اور ہمارے بچے جو باہر جاتے ہیں وہ وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں اور ان کے رویوں میں بھی فرق آتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اور اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ نئے ملک میں ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے طلباء کے لیے آسان ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ بیکاز ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں کی چیزوں کو وہاں کے ساتھ میں اس لیے کمپیئر کر رہی ہوں بیکاز یہاں پہ ہم دیکھیں ہم قانون کی اس طرح سے پاسداری نہیں کر رہے ہوتے، جس چیز سے ہمیں منع کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم انفارچونیٹلی وہ حرکت یا وہ کام ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کے آپ کو تمام رولز جو ہیں وہ فالو کرنے ہوتے ہیں، تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام دے دیں ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں تعلیم جو ہے نا وہ شعور دیتی ہے، اور شعور جو ہے نا وہ چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، اس کو ہر جگہ پہ اس کو جاگتے رہنا چاہیے اور اس سے کام لینا چاہیے۔ بالکل ایسے اور اگر یہ تعلیم جو ہے چاہے وہ یہاں کی تعلیم ہو یا باہر کی تعلیم ہو، اگر آپ کا شعور بیدار نہیں ہے اور آپ کو اچھے برے میں تمیز نہیں پتا، آپ کو اپنے رویے پہ کنٹرول نہیں ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر تو تعلیم کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اگر وہ صرف قانون سے بچنے کے لیے پابندی کرتے ہیں یا صرف وہاں کرتے رہنا ان کے اٹریکشن ہے اور وہ پابندی کرتے ہیں اور واپس آ کے اسی رویے پہ واپس آ جاتے ہیں، تو پھر اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ بالکل ناظرین، بیرون ملک جب ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب صرف ڈگری حاصل کرنا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے ایک وسیع دنیا کو سمجھنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کا موقع دینا ہے۔ یہی صحیح رہنمائی اور درست فیصلہ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ایک مثبت سوچ جو ہے وہ ہم میں پنپتی ہے اور ہم آگے بڑھنے کے ہمارے لیے جو راستے ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بریک کی جانب بڑھیں ناظرین، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے، نہایت ہی اساس ناظرین ہمارا یہ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں منشیات کا جو استعمال ہے
اور ساتھ ہی ڈپریشن کا جو بڑھتا ہوا ایک تعلق ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھی، بیکاز ہم جدید دور کو دیکھتے ہیں تو جدید دور کا جو ہمارا بدلتا ہوا طرز زندگی ہے، دباؤ، تنہائی، ذہنی بے چینی، اکثر ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ایسے راستے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتا ہے جو عارضی تو ان کو سکون دے رہا ہوتا ہے، عارضی طور پہ وہ پلیئر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، مگر اندر ہی اندر وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کو توڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھا کہ ہمارا بچہ کیوں ڈرگز کی طرف جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کا ذہنی جو نظام ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے، ڈپریشن کو بہت زیادہ بڑھاوا دے رہا ہے۔ تو کس طرح بر وقت آگاہی جو ہے، سپورٹ جو ہے، اس کو اس مسئلے سے بچا سکتی ہے، اس کی زندگی کی یہ جو رونقیں، یہ جو خوبصورتی ہیں اس کو بحال کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا جی، ماہر نفسیات ہیں آپ، ڈاکٹر کفایت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں میں ڈرگز کا استعمال کیوں بڑھتا ہوا جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، کیا وجہ ہے یا کیا وجوہات ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کے انویٹیشن کا، اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ہمارے نوجوان نسل کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو نشے ہے، جو ایڈکشن ہے، وہ روز ایک نیا نشہ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ شوقیہ جو ہے نا وہ نشے کو شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیئر پریشر کی وجہ سے اور کچھ ڈپریشن کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب پڑھائی کے لیے اگر شروع میں استعمال کرتے ہیں کہ نیند نہیں آئے گی، یا میں بہت زیادہ کام کروں گا اور اس کے لیے میں استعمال کرتا ہوں، اور وہ اس چیز کا جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ عادی ہو جاتا ہے۔ منشیات، جو کوئی بھی منشیات ہے، اس کی جو ایڈکشن ہے، وہ ہم یہ اویئرنیس پروگرامز میں بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے منشیات کو ٹرائی بھی کرتے ہیں تو آپ کو ایک وقت ایسا آئے گا جس سے آپ کو اس کی لت لگ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نفسیاتی بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہے۔ تو ہماری مینٹل ہیلتھ کو کس طرح سے یہ افیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈرگز جو ہمارے آج کل نوجوان استعمال کر رہے ہیں؟ جی، آج کل جو میں ایک بات کروں کہ آج کل جو بہت زیادہ ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو رپورٹ ہو رہے، جن میں میل اور فیمیل دونوں ہیں، 70% میل حضرات ہیں اور 30% فیمیل ہے، اس کو کہتے ہیں آئس ڈرگز، میتھ ایمفیٹامین، جو کہ ایکسپائرڈ میڈیسن سے نکالی جاتی ہے، اور یہ ایک دفعہ آپ یوز کرنے سے آپ کو جو نیند ہے 2-3 دن تک آپ کو نیند نہیں آتی، اور پھر آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور آپ ایک انرجیٹک فیل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے جو نقصانات ہیں، جو کہ بہت سے مریض جو ہے نا ڈپریشن میں جو ہے نا اس میں چلے جاتے ہیں، ہیلوسینیشن ان کو شروع ہو جاتی ہے، سائیکوسس ان کو ہو جاتا ہے، تو نفسیاتی طور پہ چونکہ جو کہ آئس ڈرگز ہے اس سے بہت زیادہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، چاہے وہ مرد ہے اور خواتین ہیں، دونوں اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ منشیات کی طرف جاتے ہیں، دوسری طرف اگر وہ ڈرگز کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ بالکل جی، بالکل۔ دیکھیں، شروع میں اگر آپ کو ویسے ڈپریشن ہے اور آپ کے دوستوں نے آپ کو اسموکنگ کی آفر کر دی یا ویپ کی آفر کر دی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کینابس کی آفر بھی کر دیتے ہیں، تو شروع میں تو آپ کی وہ ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ڈپریشن کے ساتھ ساتھ سائیکوسس بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ڈرگز ڈپریشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کی بہت زیادہ خطرناک حد تک جو ہے نا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو ایک یہ موبائل فون، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی کو بہت آسان کیا ہے، وہیں پہ اس نے کہیں نہ کہیں ہمیں تنہائی کا جو ہے نا وہ عادی بنا دیا ہے۔ تو یہ جو تنہائی ہے، بہت ساری چیزوں کا سٹریس، دباؤ اپنے اوپر ہم نے جو ہے وہ ڈال دیا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہمارے لوگوں کو ڈرگز کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟
जी बिल्कुल, देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने जी। मोबाइल को गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकता है और आपको ड्रग्स की तरफ भी ले जा सकता है। अच्छा, तो भाई हम तो एक और चीज़ मुझे बताएं, हम आपके पास तो चूँकि लोग आते हैं इलाज के लिए वहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर, किस उम्र के लोग जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं ये ड्रग से? किस उम्र के लोग ज़्यादा आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस? मंशियात के जो पेशेंट हैं हमारे पास तो पूरी दुनिया से हमारे पास पेशेंट आते हैं, जिसमें यूके, अमेरिका, कनाडा और हमारे इस्लामाबाद में 4 लग्जरी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है। इसमें हमारे पास जो ज्यादातर यूके से रिपोर्ट होते हैं वो कोकेन एडिक्शन के रिपोर्ट होते हैं, और अच्छा। पाकिस्तान में हमारे पास जो है ना वो आइस और कैनाबिस, और मिनिमम जो एज है अगर मैं आपको बता दूं कि 14 एज के पेशेंट भी हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, जो कि बहुत कम एज में इस नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए 14 इयर्स की आपने बात की, 14 साल का बच्चा, उसको ड्रग्स का कैसे पता चला, और दूसरी बात उसकी ड्रग्स तक रसाई कैसे मुमकिन हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए आजकल जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि एक शौकिया जो है ना, आपके जो नामी करामी स्कूल है वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसमें बच्चों के बैग्स में वेप जो है ना एक आम सी चीज जो है ना वो समझी जाती है। बच्चों के बैग्स में वेप है, उसके साथ साथ जो है ना वो और वीलो एक नशा है जो कि नस्वार ये अब नई मॉडर्न फॉर्म्स में चीजें आना शुरू हो गई है ना, पहले बिल्कुल मॉडर्न फॉर्म में आना शुरू हो गई। और लेकिन ये हमारे जो वालिदैन हैं इनको अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो है ना बर वक्त वो उनको उस चीज से जो है ना रोक सके और वो ड्रग्स की तरफ ना जाए। सही। अच्छा, जो हम अपने दोस्तों की बात करते हैं, हम अपने फैमिली अपनी जो है उसकी बात करते हैं कि अगर आपको कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन है, तो आपको ये उससे निकलने में हेल्प करते हैं जो आपके करीबी जो रिश्ते, जो रिलेशंस होते हैं। बट राइट नाउ हम देखते हैं कि एक ही हम अगर टेबल पे बैठे हैं खाने के लिए तो सब अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, तो इससे मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। माँ बाप को नहीं पता हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो किस कर्ब से गुजर रही है, क्या उसे कोई मसला मसाइल, को परेशानी तो नहीं है। डिस्कशन जो है वो ख़त्म होती जा रही है हमारे ड्राइंग रूम से। तो ये जो डिस्कशन का कम हो जाना या ख़त्म होते चले जाना, क्या ये भी एक रीज़न है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और ऐसी कंपनी की तलाश करते हैं जो उन्हें सुकून देती है, लेकिन वो सुकून टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं? जी बिल्कुल, देखिए आजकल मैं ये समझता हूँ कि जितने भी वालिदैन हैं तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। उनकी अपनी जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि वो अपनी बच्चों को या तो नौकरों के हाथों में पालते हैं, ठीक है, या उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये मोबाइल ले ले या पैसे ले ले और गाड़ी ले ले। इन चीजों से मैं ये समझता हूँ कि कल को उनके हाथों, उनकी इन गलती की वजह से उनके बच्चे जो है ना वो ड्रग्स और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते। बच्चे या बहुत ज्यादा जो वालिदैन होते हैं सख्त होते हैं, जिसमें वालदा या वालिद बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, जिसमें बच्चा कोई बात नहीं कर पाता, जैसे कोई स्कूल या कॉलेज में या वो कोई ड्रग्स उसको ऑफर कर देते हैं तो वो अपने माँ बाप को नहीं बता पाता, तो जिसकी वजह से वो उस चीज का आदी हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है बच्चों के साथ वालिदैन की, मैं ये समझता हूँ कि इनको मैक्सिमम जितना भी आपके पास फ्री टाइम है तो अपने बच्चों को लाजमी दे, ताकि आपके बच्चे नशे के अलावा डिप्रेशन की तरफ भी जो है ना वो ना जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं, जो जब बच्चा एक ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जैसे आपने 14 साल बच्चे का भी जिक्र किया, इस तरह और भी बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसे हैं, तो जब अगर कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान कोई किसी किस्म का कोई ड्रग लेने लग जाता है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं या बड़े बुजुर्ग जिनके साथ भी वो रहता है, या उसका बड़ा बहन भाई जो भी हैं आसपास, वो किस तरह से पहचान सकते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची किसी ड्रग में इन्वॉल्व हो चुके हैं? कि क्या कोई इसके सिम्टम्स, कोई अलामात ऐसी हैं जो बंदा फौरन से जज कर ले, पहचान ले?
جی بالکل، دیکھیے اگر آپ کا بچہ جو ہے نا رات پوری رات جو ہے نا وہ جاگتا ہے، پورا دن وہ سوتا رہتا ہے، یا اس کا جو وزن ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے، اس میں چڑچڑاپن ہے، یا وہ فیملی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ ختم کر دیتا ہے جی اور باہر دوستوں کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے، جی تو ایسے بچے جو کہ گھر میں سم ٹائم جب وہ آتے ہیں اور وہ ڈرگس کر کے بھی آ جاتے ہیں، لیکن جی یہ کہ وہ پرفیوم لگا کے آتے ہیں، سیدھا واش روم میں جائیں گے، واش روم میں جو ہے نا پرفیوم لگائیں گے، تو اس اچھا طرح کے جو سمٹمز ہے، یا آنکھیں ان کی ریڈ ہے، یا آپ دیکھ رہے کہ وہ آپ کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کر رہا، تو یہ وہ سمٹمز ہے کہ آپ کے بچے میں اگر اس طرح کی کوئی بھی سمٹمز ہو، تو آپ اگر بر وقت اس کو کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس لے جائے، یا ایک اور بھی اس کا حل ہے، اگر کسی کو اپنے بچے پہ شک ہو یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس ٹائم کسی بھی اتھینٹک لیبورٹری سے یا کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ان کا یورین ڈرگ اسکریننگ پروفائل کروانا چاہیے، جی تاکہ بر وقت پتہ چل سکے کوئی بچہ کسی ہارڈ ڈرگز میں انوالو تو نہیں. خدا نخواستہ اگر بچے کی رپورٹ نیگیٹو بھی آتی ہے اور ان کی کوئی ایسی سمٹمز ہے، تو ماہر نفسیات جو کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے، آپ کے بیہیویئر پرابلمز، جو آپ کے جو اینگر ایشوز ہیں، یا آپ کی تعلیم کے جو ایشوز ہے اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. تو اگر آپ کا بچہ ڈرگ ٹیسٹ نیگیٹو بھی آتا ہے، تو آپ ماہر نفسیات سے ان کے جو علامات ہیں وہ بتا کے ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کا بچہ نشے کی طرف جائے ہی نہ. ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ بتائیے گا کہ ایک بچہ خود یہ کیسے پہچانے کہ اس کا جو دوست کولیگ جہاں جس کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اس کو کوئی چیز دے رہا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، ٹرائی کرنے کے لیے، تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈرگ تو نہیں ملا ہوا، یا وہ ڈپریشن میں تو نہیں جا رہا؟ کیا ایک بچہ خود سے یہ ازیوم کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے؟ دیکھیں شروع میں تو بچہ یہ نہیں پہچان سکتا، کیونکہ کچھ ڈرگز ایسی ہے جس کی کوئی اسمیل نہیں ہے، جیسے کہ آئس ہے، آپ کو پانی میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں، آپ کو کسی اور سگریٹ میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں، اچھا. لیکن کچھ ٹیبلٹس فارم میں بھی آئی ہے جو ہے نا وہ آپ کو دے سکتے ہیں کہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بچہ جس گیدرنگ میں ڈرگس کا استعمال ہو، یا آپ کو جی کسی بھی قسم کی آپ کو آفر ہو، تو آپ اس چیز کو جو انکار کر دے، تاکہ جو ہے نا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کر لے، تو آپ اس جیسی جو یہ نشے سے جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں. صحیح. ایک سوشل میڈیا یا میڈیا کے اثرات کی بات کریں تو اس مسئلے میں کس حد تک شامل ہے یہ میڈیا یا سوشل میڈیا؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں جو سوشل میڈیا ہے یہ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے، اور اس میں ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں، ہمارے جی والدین ان کے آتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے نا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، لیکن سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ آپ کی جو ڈرگز ہے آپ کے چھت پہ پہن کے چلے جاتے ہیں، آپ کے گھر پہ جو ہے نا وہ کسی جگہ رکھ لیتے ہیں، اور آپ آن لائن ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک آسٹریلیا میں ابھی کچھ دن پہلے سن رہا تھا کہ آسٹریلیا میں 18 سال سے کم عمر کے بچے کو سوشل میڈیا الاؤ نہیں ہے. تو اچھا. اس طرح اگر آپ اپنے بچوں کو موبائل فون الاؤ کرتے ہیں یا ان کو دیتے ہیں، تو ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ان کی جی پاکٹ منی جو آپ دیتے ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم بس پیسے دے دیتے ہیں، بعد میں پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ نے کہاں پہ خرچ کر دیے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہی لوگ ڈرگز دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، جس کو پھر وہ ٹرائی کرتے ہیں. تو یہ ہماری جو خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے، یہ اس کے لیے کچھ لوگ اگر پوزیٹیولی لے تو فائدہ مند بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. نقصانات ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. ایک اور چیز مجھے بتائیں، جو بچہ ڈپریشن یا ڈرگ کا استعمال کر رہا ہے، اس میں انوالو ہو چکا ہے، تو کیا وہ خودکشی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے؟ یہ اس کو تھاٹس بھی آتے ہیں خود کو نقصان پہنچانا یا خودکشی جی کی طرف بالکل. جیسے کہ کوئی بھی شخص نشے کا عادی ہو اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جس طرح سائیکوسس میں چلا جاتا ہے، یا اس کو ہیلوسینیشن شروع ہو جاتی ہے، موسٹلی اس میں ڈپریشن میں لوگ جو ہے نا سوسائڈ کر لیتے ہیں. اور وہ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں وہ بار بار اپنی فیملی کو بتاتے ہیں یا دوستوں کو بتاتے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک آواز آپ کو آتی ہے جس کو آپ مایوسی، نا امیدی آپ میں جو ہے نا ہو جاتی ہے کہ مجھے اس دنیا میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے جو ہے نا ہر طرف سے جو
طرف سے نا امید ہو چکا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو کہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن کرونک ڈپریشن ہو جاتا ہے اور اس میں یہ بہت سے جو ہے نا ہم نے صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین. بریک کے بعد مزید ہم اس پہ بات کرتے ہیں, علاج کی بھی ہم بات کریں گے اور ریکوری کے بعد کیا دوبارہ سے ایسے سمٹمز آ سکتے ہیں اس پہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں ڈرگس کا استعمال اور ڈپریشن کی بات کریں تو وجوہات کیا ہے. اس وقت ہمارا بچہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈرگس کی طرف کیوں جا رہا ہے یا انزائٹی ڈپریشن میں کیوں مبتلا ہوتا جا رہا ہے, اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ علاج اور ریکوری کی بات کی جائے تو اس کے کون سے مؤثر جو ہے وہ طریقہ کار موجود ہیں تاکہ اگر کوئی نوجوان ڈرگس میں انوالو ہو چکا ہے, انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے, تو ایز سون ایز پاسبل اس کا علاج یقینی بنایا جا سکے. اس میں اگر کوئی شخص یا کسی کا بھی پیارا کسی بھی قسم کے ڈرگز میں انوالو ہے تو ان کو بر وقت جو ہے نا کسی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جلد سے جلد شروع کرنا چاہیے. اس میں جو ٹریٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں پیشنٹ جب آتا ہے تو اس میں پیشنٹ کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی اس کا سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ پراپر اسسمنٹس کرتے ہیں جس میں ان کی ایڈکشن کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بیماریوں کو بھی ڈائگنوز کیا جاتا ہے اور ان کو ایک پین فری جو ڈی ٹاکس ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ہفتے کے بعد ہمارے پاس جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں ان کی گروپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, 1-to-1 سیشنز کرتے ہیں. عالمی دین جو ہوتے ہیں وہ ان کو 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں, درس قرآن دیتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی روزانہ کی بنیاد پہ انڈور اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی ہے جس میں جم ہے پراپر طریقے سے اور آؤٹ ڈور جو بیڈمنٹن وغیرہ ہے, والی بال ہے, اس طرح کی چیزیں کروائی جاتی ہے. اگر کسی کا پیارا نشے کی لت میں مبتلا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ 90 ڈیز سے 120 ڈیز تک وہ مکمل ایک کورس کروانا چاہیے اور علاج کے بعد فالو اپ جو ہے نا وہ 6 منتھ سے لے کے 1 ایئر تک جو کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر والے فری آف کاسٹ وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ نشے سی بحالی میں علاج کے بعد بھی ٹائم لگتا ہے. تو اگر کسی کا بھی پیارا نشے کی لت میں مبتلا ہے اور وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان کو ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے بعد بھی ایک بحالی میں ان کے ساتھ ان کو انگیج رکھنا چاہیے, فالو اپ کنٹینیو کرنے چاہیے. اور یہاں پہ میں ایک بات تھوڑی سی ایڈ کر دوں, بہت سے ایسے نوجوان جو کہ بچے کبھی کبھار جو ہے نا نشے کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم لوگ سجیسٹ یہ کرتے ہیں کہ ان کو بر وقت اگر آپ جو ہے نا خود یا چھوڑنا چاہتے ہیں یا آپ ان کی فیملی اس کو چھڑوانا چاہتی ہے تو گھر بیٹھے بھی وہ نشے کی لت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن صرف یہ کہ وہ انیشلی سٹیج میں ہو اور وہ کرونک ایڈکشن میں نہ ہو تو اس میں سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ مل کے ان کی بھرپور ہیلپ کرتے ہیں اور ہزاروں بچے ہمارے اس طرح کے جو ہے نا گھر بیٹھے جو ہے نا وہ نشے کو ترک کر چکے ہیں, وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں. صحیح. اچھا مجھے بتائیے گا کہ سوسائٹی میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ مسئلے مسائل کو لے کے, کوئی نہ کوئی ایونٹ آرگنائز کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اس کا یہ سلوشن ہو سکتا ہے. اسی طرح ڈرگس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا معاشرے میں کوئی اس طرح اس سے ریلیونٹ کوئی ایونٹس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, آگاہی ہو ہمارے نوجوانوں کو کہ کس طرح آپ نے ڈرگ سے دور رہنا ہے, اس کے نقصانات ہیں, جو خطرات ہیں اس کے بارے میں انہیں اویئرنیس ہو تاکہ وہ اس سے بالکل الگ رہیں. جی بالکل, دیکھیں ہم ہمیشہ جو ہے نا بہت سارے پلیٹ فارم سے جو ہے نا جیسے کہ یونیورسٹیز میں کالجز میں ہم جیسے کہ اویئرنیس پروگرام میں جا کے حصہ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ بھی ہمارے جو گورنمنٹ لیول کے اسکول کالجز یونیورسٹیز دفاتر ہیں وہاں پہ آپ کو ایک اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے. آپ کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں جو ہے نا سائیکیٹرسٹ ڈاکٹرز کی تو بے حد تعداد ہے لیکن وہاں پہ ماہر نفسیات کی تعداد بہت کم ہے. وہاں پہ آپ کو ماہر نفسیات کی جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اسکول کالجز جہاں پہ ماہر نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس پروگرام میں جتنے بھی سالانہ بیسس پہ ایک ڈرگ فری
کمپین صرف چلائی جاتی ہے یہ بالکل کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑے لیول پہ بلکہ ڈیلی ہمارے منتھلی بیسس پہ جو بھی اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں ان میں اویئرنیس پروگرام کروانے چاہیے اور ڈرگس کے متعلق جو ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ اس سے آپ کو مینٹلی طور پہ اور آپ کو معاشرتی طور پہ کیا نقصان ہو سکتا ہے. ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اوورال اگر ہم ٹیچرز کی بات کی جائے تو نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے خلاف ان کو اویئر کرنا یا شعور ان میں بڑھانا، اس میں ٹیچرز کا کیا رول آ جاتا ہے؟ بیکاز پیرنٹس کے بعد بچہ جو ہے وہ زیادہ اگر سنتا ہے یا وقت گزارتا ہے تو وہ استاد کے ساتھ گزارتا ہے. تو کیا اس وقت ہمارا جو استاد ہے، ٹیچر اور پروفیسر، وہ نوجوانوں کو اویئر کرے ہوئے ہے سلیبس کے علاوہ بھی کہ آپ نے کسی اس طرح کی اللیگل ایکٹیویٹی میں خود کو ملوث نہیں کرنا، آپ نے ڈرگز کی طرف نہیں جانا، بیکاز اس کے جو نقصانات ہیں کیا وہ بتاتے ہیں؟ ہمارا نوجوان اتنا اویئر ہوتا ہے اپنے استاد سے یا استاد کی بات سن رہا ہے آج کل؟ دیکھیں یہاں پہ تو بدقسمتی سے ہمارے کچھ یونیورسٹیز کالجز ایسے بھی ہیں جہاں پہ ٹیچر خود بھی نشہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی لیے ہماری پہلے تو ہمیں ٹیچرز کو بتانا ہوگا یا روکنا ہوگا کہ آپ ذرا اس طرح کے خطرات سے دور رہیں. حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں ان میں رینڈملی ٹیچر کے بچوں کے اور سیکیورٹی گارڈ کے چوکیدار کے پراپر ٹیسٹ ہونے چاہیے، اسکریننگ ہونی چاہیے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز، ٹیچرز کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے جو میڈیکل آفیسرز ہیں یعنی ڈاکٹرز ہیں اگر ان کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اسموک نہیں کرنا، سگریٹ جو ہے وہ آپ کے پھیپھڑوں کے لیے اچھا نہیں ہے. تو بعض دفعہ بہت سارے ہاسپٹلز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر خود اسموک کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ خود روکیں گے، اس سے اوائڈ کریں گے تو وہ پیشنٹ کو بتا سکتے ہیں نا کہ یہ چیز خطرناک ہے، آپ اس سے دور رہیں. تو ایز اٹ از ٹیچر اگر خود کوئی ڈرگ لے رہا ہے تو وہ بچوں کو کیسے روک سکتا ہے یا کیسے سمجھا سکتا ہے؟ دیکھیں نشہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ یہ جو لت ہے یہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس امریکہ سے 2 ڈاکٹرز آ کے داخل ہیں اور وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، یو کے سے ایک ڈاکٹر ایڈمٹ ہے. تو یہ جو ایڈکشن ہے یہ کسی بھی وقت آپ کو لگ سکتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا وکیل ہے تو اس کو یہ لت نہیں لگے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو نشے کی لت لگ جائے یا نشے کی بیماری لگ جائے تو اس میں اگر آپ پراپر طریقے سے بر وقت اس کا علاج کرتے تو اس کے لیے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن وہ ٹیچر جو کہ نشہ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ ٹیچرز اور جتنے بھی ہمارے اسکول کالجز میں اس میں رینڈملی ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ ہر بندے کے ہونے چاہیے تاکہ بر وقت پتہ چل سکے کہ اگر کوئی ٹیچر یا کوئی چوکیدار یا کوئی بچہ انوالو تو نہیں ہے اس میں. کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھ سکتی ہیں؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے منشیات جیسے لت سے دور رہنا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو روزمرہ کی جو روٹین ہے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی واک ہے، ایکسرسائز ہے، جم ہے اور صبح سے لے کے شام تک ایک ہیلدی روٹین ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا تو آپ نشے کی طرف جائیں گے ہی نہیں. اگر آپ کو جو کہ بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، ایک مثبت محفوظ اور صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب کو یہ ایک پیغام دوں گا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ کسی بھی قسم کے ڈرگز میں انوالو ہے تو بر وقت ان کو کسی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان کو ایڈمٹ کروائے اور اپنے بچوں کو ہیلدی ٹائم دے اور ان کو ڈرگز کی جیسے خطرناک بیماری سے جو ہے نا وہ دور رکھے. ٹھیک، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. بالکل ناظرین یاد رکھیے کہ اگر ہم منشیات کی بات کرتے ہیں یہ وقتی آپ کو سکون دیتی ہے لیکن یہ ذہنی اور ہماری جو جسمانی صحت ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے. تو آپ نے اپنے ڈپریشن کو بڑھانا نہیں ہے. یہ ڈرگز آپ کے ڈپریشن کو بڑھاتی ہے، اس کو
کم نہیں کرتی. تو آپ نے ان چیزوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے. آپ کو جو بھی مسئلہ مسائل، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، آپ نے اس کا سلوشن نکالنا ہے. آپ وقتی سکون ڈھونڈیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے، صحت مند بھی رکھنا ہے اور ایک خوشحال زندگی بھی گزارنی ہے. بریک کی جانب بڑھیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم ہے ناظرین. ہم بات کرنے والے ہیں اپنے کسانوں کے حوالے سے کہ کسانوں کی جب ہم مالی معاونت کی بات کرتے ہیں تو اس میں زرعی ترقیاتی بینک کا بہت ہی ہمیں ذکر سننے کو ملتا ہے. تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. اور اگر ہم اپنے ملک کی معیشت کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا حصہ ہمارا زراعت، ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر ملک بھی کہتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور پھر کسانوں کی ترقی کی بات کریں، غذائی تحفظ کی بات کریں یا اقتصادی خوشحالی کی بات کریں تو اس میں جو مالی وسائل ہیں ان کا بر وقت فراہم ہونا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہو چکا ہے. تو کیا رائٹ ناؤ انہیں بر وقت جن چیزوں کی ضرورت ہے کیا وہ کسانوں کے لیے جو ہے وہ ان کو پوری کر کے دی جا رہی ہیں یا پھر کچھ مشکلات کا سامنا ہے. اور اگر ہم قرضے کی بات کرتے ہیں زرعی ترقیاتی بینک کو لے کے تو کسانوں کو جو قرضہ دینے کی بات ہوتی ہے تو اس حوالے سے بینک اپنی ذمہ داری کو کتنا سمجھ رہا ہے. اور اگر کسانوں کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کے تعلقات کی بات کی جائے تو کیا ہمارا کسان جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کو سمجھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مارکیٹ تک کی رسائی کی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے کسان کو مارکیٹ کا پتہ ہوگا تبھی وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو آگے لے کر چل سکتا ہے. تو اس پہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے جو بینک ہے وہ ہمارے کسانوں کی جو مالی مشکلات ہے ان کو حل کر رہا ہے. اور ابھی جو موجودہ دور کی اگر میں سچویشن کی بات کروں تو فلڈ کو لے کے بھی خاصا جو ہے وہ نقصان ہمیں دیکھنے کو ملا. تو اس حوالے سے زرعی ترقیاتی بینک جو ہے وہ کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر امان اللہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت بینک کیا کردار ادا کر رہا ہے کسانوں کی مالی معاونت کو لے کے. ہاں جی، پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ADBP تھا پہلے زرعی ترقیاتی بینک. 2002 میں یہ ریسٹرکچرنگ ہوئی اس کی بنائی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہم نے جو ہے یہ اس کا رول جو بڑا وائٹل رول ہے زرعی ترقیاتی بینک کا فارمرز کے لیے ان کو ڈور سٹیپ پہ کریڈٹ اور فائنانس پہنچانے میں. ایک سپروائز کریڈٹ اسکیم ہے ہماری جو ڈور سٹیپ تک اس کے پہنچاتی ہے فارم کا نا ود ٹیکنیکل نو ہو کے ساتھ نا. تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑا جو ہے نا اس کا کردار ہے زرعی بینک کا. تو ہم جو ہے نا ڈیفرنٹ اسکیمز جو ہے نا وہ پروڈکشن لون کی اور ڈیولپمنٹ لون کی وہ ہم کر رہے ہیں، دے رہے ہیں. آپ نے فلڈ افیکٹڈ ایریا کا کہا ہے تو فلڈ افیکٹڈ ایریا کے جو ہے نا یہ کلیمٹی افیکٹڈ میں آ جاتے ہیں. یہ گورنمنٹ سے ڈکلیئر ہو جاتے ہیں کلیمٹی اور جو ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں ان کی ہم نے ری شیڈیولمنٹ کر دینی ہوتی ہے. ان کو 3 سال کے لیے پوسٹ پون کر دیتے ہیں. اچھا، قرضوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ بینک کسانوں کو کس قسم کے قرضے ہم پروڈکشن لون دیتے ہیں. یہ آج کل جو بڑا اینول ریوالونگ اسکیم ہے ہماری کسان خوشحال اسکیم ہے ہماری KKS کسان خوشحال اسکیم. تو یہ ایک 1 ٹائم ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کی. 1 ٹائم آپ اس کو جو ہے نا ایک دفعہ آپ وہ اپنا ریوالونگ اسکیم بنوا لیتے ہیں آپ اینول. اور اس میں یہ ایک سال میں ایک دفعہ یہ پے آف کرنا پڑتا ہے آپ کو. وہ 1 ٹائم ڈاکومنٹیشن کے ساتھ نا یہ 3 سال کا جو قرضہ ہے نا جی آپ کو ملتا رہتا ہے. تو یہ تو اس کے پروڈکشن لون کے لیے آ جاتی ہیں. صحیح. تو قرضوں کی فراہمی میں ہمارے جو کسان ہیں کیا اس کو کوئی مشکلات کا بھی سامنا کوئی مشکلات نہیں ہے. آپ جو ہے نا ایگری پاس بک پہ یہ ہم لون دیتے ہیں اونر کو اور سیلف پوزیسڈ لون ہوتے ہیں. یہ وہ جو ہے اس کو ایکڑ کے حساب سے ہم دے دیتے ہیں لون اور 1 دن میں ہی پروسیس ہو جاتا ہے لون ہمارا پروڈکشن لون. دوسرا جو ڈیولپمنٹ لون ہے اس میں تھوڑا سا پروسیجر ہے وہ بھی پاس بک سسٹم پہ ہے. تو وہ 8 سال میں ریکوریبل ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے نا دوسرا ہمارا جو قرضہ ہے وہ سولر پینلز کا ہے. وہ گورنمنٹ کی بڑی اچھی اسکیم ہے. سولر پینلز ہیں، بایو گیس کا جو پلانٹس ہیں اس کے لیے ہے وہ 10 سال میں ریکوریبل ہوتا ہے. تو یہ آسانی سے ہمارے جو ہے نا وہ برانچز میں 500 ہماری تقریباً برانچز ہیں آل اوور دی کنٹری. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے جو کلائنٹس ہیں جو ہمارے جو بارورز ہیں وہ تقریباً 0.5 ملین سال میں ایڈ ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوب. تو بہت بڑا اسٹرکچر ہے ہمارا، بڑا ڈور سٹیپ تک
یہ ضروری نہیں کہ ہمارا تحصیل لیول پہ برانچ ہو, ہماری تو بالکل جو ہے نا یونین کونسل لیول تک بھی برانچز ہیں ہمارے, اور بڑا اسٹرکچر, بڑا جو ہے واسٹ اسٹرکچر ہے ہمارا. بہت خوب. مجھے بتائیے گا کہ بینک جو ہے وہ جدید جو زرعی ٹیکنالوجی میں ایک سرمایہ کاری کی بات کریں یا کسانوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی بات کریں تو کس حد تک مددگار ثابت ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ رول ہے اس کا نا. پوری ہماری جو ہے نا تقریباً ساری جو کریڈٹ فنانس ہے نا, باقی سارے کمرشل بینک سارے مل کے بھی کر لینا تو وہ ہم جو ہے نا 35% تقریباً نا ہمارا شیئر ہے اس میں. ہاں, تو اس میں ہمارا میجر شیئر ہے, اور ہم جو ہے نا یہ فنانس جو ہے نا ہم بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جو ہے نا جلدی ان فارمرز کو جو اونر ہیں اور جو سیلف کلٹیویشن کر رہے ہیں تو ان کو ہم پہنچا دیتے ہیں. اچھا, جب بینک کسانوں کو قرضہ دیتا ہے کاشت کے لیے یا ان کو مزید ان کی آسانی کے لیے, تو کیا کچھ مزید شرائط بھی ہوتی ہیں؟ ہاں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں ہر قرضے کی. وہ ذرا ٹرمز کنڈیشن وہی ہے, اس کی ریپیمنٹ ہے. ہاں جی, کہ ریپیمنٹ اس نے ڈیو کورس آف ٹائم میں کرنی ہوتی ہے. اس کو اگر وہ پراپرلی اگر صحیح ریپے کر دے تو اس کو 3% ریبیٹ دیتے ہیں. تو اس میں اس کا جو ہے نا ٹریکٹر کے لیے ہماری اس میں ہے کہ انسٹالمنٹ ہو جاتی ہیں ہماری, اور جو پروڈکشن لون ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ کسان خوشحالی اسکیم ہے, اس کو جو ہے نا آپ نے 1 ٹائم کلیئر کرانا ہوتا ہے, اور وہ 1 ٹائم آپ کو دونوں فصلوں کا مل جاتا ہے. تو بہت آسان شرائط ہیں, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. اور پاس بک جو ہے نا وہ ہمارے ون ونڈو آپریشن رہے ہیں, ایک ہی جگہ پہ ہمارا سارا سسٹم پہلے ہوتا رہا ہے. تو پاس بک بھی وہیں بن جاتی تھی, ریونیو والے وہ بنا دیتے تھے, اس کی ویریفیکیشن بھی ہو جاتی تھی, اور سارا ہم پروسیس کر لیتے تھے. زبردست. تو اس میں جو چھوٹے کسان ہیں جن کی کم زمین ہے, کیا وہ بھی بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لیتے ہیں. ہمارے 5 ایکڑز والے لون بھی ہیں, ہمارے سبسسٹنس ہولڈنگ 12.5 ایکڑ والے بھی ہیں. ان کو ہم زیادہ, ہماری ریشو جو اسمال بارورز کی ہے, سبسسٹنس ہولڈنگ والے بارورز کی ہے, وہ ہماری زیادہ ہے. ہم بڑے لوگوں کو لون کم دیتے ہیں, چھوٹے لوگوں کو ہم انکریج کرتے ہیں, کیونکہ ان کو زیادہ فنانس کی ضرورت ہوتی ہے. پریکٹیکلی وہی انوالو ہوتے ہیں ایگریکلچر میں. تو ان کا جو ہے نا, ان کو ایک بندے کو اگر 5 ایکڑ والے بندے کو اگر ٹریکٹر مل جاتا ہے تو اس کی آنے والی نسلوں تک اس کے بینیفٹس جاتے ہیں, کیونکہ وہ ٹریکٹر کا مالک بھی بن جاتا ہے, انسٹالمنٹ میں ریپے کرتا رہتا ہے, ایٹ دی اینڈ وہ ٹریکٹر بھی اس کا ہو جاتا ہے, اور اس کی لون آرام سے انسٹالمنٹ میں پے ہو جاتا ہے. پلان ہے وہ کسان کی آسانی کو دیکھ کے رکھتے ہیں یا بینک اپنی طرف سے ایک طے کرتا ہے؟ وہ جو ہے ہمارا ایک شیڈیول ہوتا ہے, وہ جتنا لون ہوتا ہے اس کی ہم انسٹالمنٹ بنا دیتے ہیں. ریکوری پیریڈ ہوتا ہے, اس کے حساب سے بائی اینول انسٹالمنٹس بن جاتی ہیں. صحیح. مالی معاونت کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کسانوں کو کس طرح کی تربیت فراہم کرتا ہے بینک؟ ہاں, اس میں ٹیکنیکل نو ہو ہے, اس کو جو ہمارے گریجویٹس ہیں, ایگریکلچر گریجویٹس ہیں, جیسے میں ویٹنیرین ہوں بیسیکلی, میں نے ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کر کے ADVP جوائن کیا تھا 84 میں, تو 34 ایئر میں نے سرو کیا ہے. تو ہم پولٹری کی ہم کرتے تھے, ہم پروجیکٹس لون کرتے تھے جب ہم نے بینک میں آئے ہیں. تو اب جو یہ ایگریکلچر گریجویٹس ہیں یہ سارا سپروائز کرتے ہیں اس کو, ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے کاشت کرنی ہے, سوئنگ سیزن کیا ہے, ہارویسٹنگ سیزن اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, کتنی جلدی آپ نے پریپیئر کر لینی ہے اپنی کراپ کو سو کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, اس میں سارا جو ٹیکنیکل پروگرام ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے سپرے کرنے ہیں, کتنے آپ نے اس کی, کیسے آپ نے اس کی لک آفٹر کرنی ہے. یہ جو کراپ ہے نا, اس کو بچوں کی طرح پالنا پڑتا ہے. جیسے تو وہ جب آپ کو پروڈکٹ دیتا ہے یا ہارویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا اس کو کتنا اس کا بینیفٹ لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے, اس کی ٹیکنیکل نو ہوگی تو اس کو کیئر کر سکے گا. بالکل. اور چونکہ وہ کراتے ہیں, ہمارا جو اسٹاف کریڈٹ اسٹاف ہے, موبائل کریڈٹ آفیسر ہے, وہ اس میں اس کا ہر دوسرے دن اس ایک ولیج کا وزٹ ہوتا ہے باقاعدہ. اس کا وہ جاتا ہے, ان کے ساتھ سٹنگ کرتا ہے فارمرز کے ساتھ, جو ہمارے لونی ہوتے ہیں, اور ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں. ابھی آفٹر فلڈ ہم نے جو دیکھا ہے, جو پنجاب کے ایریاز میں آپ دیکھے فصلوں کا جو نقصان ہوا, تو اس کے بعد بینک نے کیا وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دی؟ یہ ہے کہ ہم نے, ہمارے تو ویسے بڑے وہاں پہ رہی ہیں اسکیمیں رہی ہیں ہماری,
ہم ان کو لک آفٹر کرتے رہے ہیں, وہاں پہ ان کو ہماری جو برانچ لیول تک جو مینیجریل سٹاف اور برانچ کا سٹاف تھا وہ جاتا رہا ہے, اپنی جو ایریا تھا اس میں لوگوں کی لک آفٹر کرتا رہا ہے. لون کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوننگ بھی وہیں کرتے ہیں پھر بعد میں نا جی, تو وہ کیونکہ وہ افیکٹو ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ کا اگر کوئی اس کا اسکیم آ جائے اس کی, تو گورنمنٹ جو اعلان کرتی ہے کہ ان کو آپ فنانس کریں, تو وہ ہمارا فنانس بھی اس میں ہوتا رہتا ہے, ہم ان کو ری فنانس بھی کرتے رہتے ہیں. صحیح. تو وہ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں جب ان کو مل جاتا ہے بر وقت سو کرنے کے لیے, جب ان کو پیسے مل جاتے ہیں تو وہ آسانی سے اپنی کاشت کر سکتے ہیں فصل. ابھی چونکہ جن لوگوں نے, جن کسانوں نے قرضہ لیا ہوا تھا بینک سے اور انہوں نے انسٹالمنٹ پے کرنی تھی جو اس ٹائم کی, اب لیکن وہ ان کی پوری فصل جو ہے وہ فلڈ کی نظر ہو گئی, تو کیا بینک نے اس صورت میں ان کو کوئی ریلیف دیا؟ ریلیف یہی ہے کہ پوسٹ پونمنٹ ہو جاتی ہے ان کی نا, کلیمٹی افیکٹڈ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو پوسٹ پون ہو جاتا ہے لون, اور ان کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. وہ جو فصل پہ ان کا ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے ریپے کریں گے تو ہمیں اور ملے گا, تو وہ پوسٹ پون جب ہو جاتی ہے تو وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں ان میں. ابھی بینک نے یہ ریلیف ریلیف وہ ابھی ڈکلیئر ہو رہے ہیں. ہاں جی, ریونیو والے اس کو کلیمٹی افیکٹڈ ڈکلیئر کر کے نوٹیفائی کر دیتے ہیں. تو ہم اچھا اس کے لیے وہاں پہ جا کے پہلے چیک کرتے ہیں؟ جی بالکل, وہ جو ان کا ریونیو کا عملہ ہے وہ سروے ہوتا ہے ان کا, وہ اس کو خرابہ ایک ہوتا ہے اس کی, وہ ڈکلیئر کرتے ہیں وہ, تو وہ سارا ولیج یا سارا ایریا جو ہے نا کلیمٹی افیکٹڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے, اس سے وہ سارا ان کو بینیفٹ مل جاتا ہے, کسانوں کو ریلیف مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کہ زرعی بینک اور حکومت کے درمیان جو تعلق ہے یہ کس طرح کسانوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے؟ ہمارے میٹنگز ہوتی ہیں ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ, ہمارا جو ہے نا سارا سیشنز ہوتے ہیں ہمارے جو فیلڈ میں بھی, اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہمارے بڑے جو ہیں ایگزیکٹوز ہیں ان کی میٹنگز چلتی رہتی ہیں, تو وہ سارا پروگرام بناتے رہتے ہیں, اور ریلیف اور وہ سارا ڈور سٹیپ تک اس کا لون پہنچانے تک, اس کو بینیفٹڈ کرنے کے لیے ہم سارا ان کا جو آپس میں لے آن رہ جاتا ہے, آپس میں ان کا جو میٹنگز ہیں ان کی جو ہے اپنی گیٹ ٹوگیدر ان کا رہتا ہے, اور وہ سارا ڈیسائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کس حد تک کہاں کس ایریے میں ہم نے سہولتیں پہنچانی ہیں, اور لون اور فنانس ہم نے کریڈٹ کرنا ہے. صحیح. تو کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بینک کی بر وقت جو کارروائی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس حد تک اہم ہے؟ بیکاز فصلوں کی بات کریں تو ان کا تو اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہے, اگر آپ نے ذرا سا کوئی دیر کر دی تو وہ تو کسان کو ایک بھاری بھرکم نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے. تو بر وقت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لانا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ بہت ضروری ہے جی, ان کو بتانا کہ بھئی آپ نے یہ ہمارے نوٹسز جاتے ہیں, ڈیمانڈ نوٹس ہے, اس کو 2 مہینے پہلے انفارم کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کی قسط فلاں ڈیٹ کو ڈیو ہو رہی ہے, آپ فلاں ڈیٹ تک اپنا ریپے کریں, تیاری کریں اپنی. ان کو ڈیفالٹ سے بچاتے ہیں, ان کو این پی ایل میں جانے سے بچاتے ہیں, ان کو کہتے رہتے ہیں کہ بھئی ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں ان کو, ویسے جا کے ملتے بھی ہیں اور نوٹسز بھی دیتے ہیں ان کو کہ بھئی آپ الرٹ رہیں, آپ کی ڈیو ڈیٹ فلاں ہے, آپ ڈیو ڈیٹ سے پہلے اپنا قرضہ پے کر دیں, اور اپنا وہ جو ہے ریبیٹ ہے آپ اپنا ارن کریں لیں. ایسے ان کے ساتھ تو کنٹیکٹ ہے نا جی, پرماننٹ کنٹیکٹ ان کے ساتھ رہتا ہے, ان کو ہم انفارم کرتے رہتے ہیں. سٹاف ہمارا فیلڈ سٹاف ریگولرلی ان کو وزٹ کرتا رہتا ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ انفارم رہتے ہیں, اور ان کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ انہوں نے کب تک ریپے کرنا ہے. تو ڈیفالٹ سے بچانا ہوتا ہے اصل میں نا, جو این پی ایل ہے یا جو اوور ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, جس سے ان کے خلاف پھر ریکوری کی جو کوئرسو میئرز ہیں, جیسے مطلب ان کو پھر پکڑنا یا اریسٹ کرنا, جو ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں نا بیچارے. ریکوری کا ایک پروسیجر ہے ہمارا, ایکٹ ہے ریکوری کا. بھی ہیں جو جان بوجھ کر قرضے کی رقم واپس, ہاں ولفل ڈیفالٹر ہوتے ہیں, جو یہی مطلب ہے وہ کم ہوتے ہیں. اچھا, بہت ریئر ہیں. ہاں ولفل ڈیفالٹر ہیں لیکن کم ہیں وہ. اور اگر ایسے ہوتے ہیں تو ادارہ پھر کس قسم کی؟ ہمارے پاس آرڈیننس ہے, ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشن ہے, کلیکٹر کی پاور ہے ہمارے پاس, ہمارے مینیجر کے پاس اسسٹنٹ کمشنر کی جو کلیکٹر کی پاور ہوتا ہے ریکوری ایکٹ کے تحت, وہ ہم کرتے ہیں. اس میں ان کو نوٹس وغیرہ دیتے ہیں, ان کو کسی صورت میں ان کو اگر وہ نوٹسز سے نہ آئیں تو وہ ہم سوٹ اس کے خلاف دائر کرتے ہیں, ریکوری سوٹس کرتے ہیں. اگر وہ بندہ ملک چھوڑ کے چلا جائے نہیں, ہمارے پاس ان کی پراپرٹی ہوتی ہے, ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے, ان کی اونڈ ہوتی ہے, جو پاس بک کے ذریعے ہم مارگیج ہمارا کولیٹرل وہی ہوتا ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے ان کی. ہم وہ تو اگر ان کی ڈیتھ بھی ہو جائے نا تو ان کے لیگل ہیئرز میں وہ لون
کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا یعنی اگر اس بندے کی وفات بھی ہو جاتی ہے تو لون ہمارا کہیں نہیں جاتا, وہ سیکیورڈ ہوتا ہے. لون سیکیورڈ ہوتا ہے, وہ 100% سیکیورٹی ہوتی ہے اس کی, اور وہ ریکوریبل, وہ پھر اس کے پیچھے فیملی والے ادا کریں گے. ہاں, لیگل ہیئرز جو ہے نا ان کو ان کی وراثت چڑھ جاتی ہے, اور لون بھی ویسے ٹرانسفر ہو جاتا ہے لیگل ہیئرز کو. اچھا 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 جی, اور وہ کہیں نہیں جاتا. باہر چلے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل تو سیکیورٹی ہے ہمارے پاس اس کی. تو اس کو ایٹ دی اینڈ کیونکہ ہماری انہانس ہوتی رہتی ہے ویلیو. اچھا, لینڈ کی, ایگریکلچر لینڈ کی, آپ کو پتہ ہے کمرشل لینڈ, ایگریکلچر لینڈ کی کتنی انہانس ہوتی رہتی ہے اس کی ویلیو. تو وہ ہم لون اس کا 80% دیتے ہیں, کریڈٹ لمٹ ہماری ہوتی ہے, ہم 100% بھی نہیں دیتے. جی, تو وہ اس کے ساتھ ہماری انہانس ہوتی رہتی ہے, وہ کہیں بھی جائے تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے. قرضہ اس کو دے کے رہنا پڑتا ہے. دے کے صحیح, وہ اگر اس کی خدا نخواستہ وفات بھی ہو جاتی ہے تو قرضہ جو ہے وہ اس کو ضرور واپس کرنا ہوگا. اس کی فیملی والے جو ہے نا وہ بعد میں وہ قرضہ دیتے رہیں گے. مزید اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ بینک کی اور کیا اہم ذمہ داری ہیں اور وہ کس طرح سے کسانوں کو ریلیف دے رہا ہے یا ان کی مدد کر رہا ہے. اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین, ہمارا آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے کسانوں کی مالی معاونت پہ بات کی جا رہی ہے, اور اس میں جو زرعی ترقیاتی بینک کا کردار ہے, اس کی ذمہ داریاں ہیں, اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا آپ کہ بینک کے جو قرضے ہیں کسانوں کی زندگیوں میں یہ مثبت تبدیلیاں لاتے ہیں یا صرف ان کے جو ایک ضرورت ہے اس کو بس پوری کرتے ہیں, وہ کماتے رہتے ہیں اور بینک کو دیتے رہتے ہیں؟ اللہ, بہت اچھا سوال ہے جی یہ, بہت آپ کا. اس میں سوشلی وہ بڑا امپروو کرتا ہے اپنا سیٹ اپ, اس کی جو سوشل لائف ہے اس پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ٹریکٹر لیتا ہے تو وہ اپنے کیش سے تو کبھی ٹریکٹر لے نہیں سکتا, اتنی ہائی سائڈ پہ ریٹس ہیں, پرائسز ہیں اس کے. تو جب وہ ٹریکٹر لیتا ہے ہم اس سے صرف 10% کنٹریبیوشن لیتے ہیں, باقی سارا ہم فنانس کرتے ہیں. اچھا, جب ایک ٹریکٹر آ جاتا ہے اس کے گھر میں تو آپ دیکھیں کہ ایسے خوشحالی آ جاتی ہے اس کے گھر میں نا, تو وہ ہائرنگ بھی کرتا ہے, اپنا بھی جو ایریا ہے رقبہ کاشت کرتا ہے, اپنے ایریے کو سب کو جو ہے نا وہ پروڈکشن کے حساب سے بڑے ہائی لیول پہ لے جاتا ہے. اور ہائرنگ کی وجہ سے ساتھ والے جو ذمہ دار ہیں چھوٹے چھوٹے جو ٹریکٹر لے نہیں سکتے, تو ان کو بھی وہ ان کے بھی کلٹیویشن میں ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ یہ پاور ہے. ٹریکٹر کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے نا جی کہ آپ کی لینڈ, آپ کی ایگریکلچر لینڈ کی پروڈکشن کو آپ کی زیادہ انکریز ہو سکے. تو اس لیے وہ بڑا سوشل سیٹ اپ جو ہے نا ان کا ہوتا ہے, ان کی انکم انکریز ہوتی ہے, ان کا جو ہے نا بچوں کی پرورش, بچوں کا جو ایجوکیشن, اور ایون دیکھیں نا جی آپ کی انکم اگر بڑھے گی تو آپ ہیلتھ کی بھی آپ کو سہولت ملے گی, آپ کی جو ہے نا شادی غمی میں بھی آپ کسی کے, کیونکہ ان کا تو دیہات والوں کا تو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے شادی غمی اٹینڈ کرنی ہے. تو وہ جب ان کا سوشل سیٹ اپ انکریزڈ ہو جاتی ہے, آؤٹ پٹ آپ کی کراپ انکریز ہو گئی ہے, پروڈکشن آپ کی انکریز ہو گئی ہے, آپ کا سارا جو غیر آباد رقبہ تھا آپ نے ٹریکٹر کی وجہ سے آپ نے اس کو کاشت کیا ہے, وہ سارا کلٹیویٹڈ ہو گیا, کوئی انکلٹیویبل رقبہ نہیں رہا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ساتھ والے ایریے میں پورے میں ساری اس کی خوشحالی آتی ہے, اور وہ ڈیولپ کرتے ہیں مینٹلی بھی, فزیکلی بھی ڈیولپ کرتے ہیں. صحیح. اچھا, فائنینشلی اگر ہم بات کریں تو یہ زرعی ترقیاتی بینک میں جو بینک کی مالی معاونت کا اثر ہے وہ ملک کی معیشت پر کیسے پڑتا ہے؟ جی بالکل, یہ دیکھیں نا جی, یہ جو ان کی پروڈکشن ہے, پروڈکشن بڑھتی ہے نا ایک ایریے کی یا ایک زمین دار کی یا ایک ایریے کی, آپ کی جو پر ایکڑ ہیلڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے, وہ الٹیمیٹلی آپ کی جو پورا جو سسٹم ہے آپ کا ریونیو کا وہ بڑھ رہا ہے, آپ کی انکم بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ کی انویسٹمنٹس, پھر انکم ہے تو انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں, تو یہ سارا آپ کا جو ڈومیسٹک گراس ڈومیسٹک جی ڈی پی جو ہے اس میں الٹیمیٹلی یہ انپٹس کا اور یہ پروڈکشن کا سارا انکریزڈ, اور ییلڈ کا اور اس کی پروڈکشن کا سارا ہماری جو گراس پروڈکٹ ہے ہماری, جو آپ دیکھ لینا جی سارا جو انکمز ہیں ان میں وہ سارا رول پلے کر رہا ہے فارمر. دیکھیں نا جی, کاسٹ بڑھ رہی ہے, اس کی انکم بڑھ رہی ہے, انویسٹمنٹس اس کی بڑھ رہی ہیں, انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں تو اس کی سیونگ بھی بڑھ رہی ہے, اس کی سیونگ ہے, اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں اس پہ,
تو یہ سارا ایک سائیکل ہے اس کا نا، پروڈکشن انکریزڈ پروڈکشن کا یہ سارا فنانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا آپ اس کو فنانس کریڈٹ بر وقت دے رہے ہیں تو اس کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے اور اس کا سارا انکم بڑھ رہا ہے سارا سسٹم. صحیح، یعنی آٹومیٹکلی پھر ملک کی معیشت میں الٹیمیٹ وہ ایڈ کر رہا ہے نا جی. ایک اور چیز مجھے بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اگر خواتین کو آگے کیا جائے تو لوگ تھوڑا سا ہچکچا جاتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ذرا اوائڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو قرضے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیا جو بینک ہے وہ خواتین جو کسان ہیں ان کو بھی ایزیلی قرضہ دیتے ہیں؟ جی بالکل دیتے ہیں، خواتین کو قرضہ دیتے ہیں، پولٹری فارمنگ کا ان کو قرضہ دیتے ہیں جو ہیں. اور خواتین کے لیے خاص ایک سکیم شروع کیا حکومت نے، وہ گارمنٹس کی، اس کی گارمنٹس کے لیے اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں، جیسے کشیدہ کاری ہے اور دوسرے جو معاملات ہیں خواتین کر لیتی ہیں، ہاؤس ہولڈ میں جو مرغیاں وغیرہ انہوں نے رکھی ہوتی ہیں ان کو لون ملتا ہے. گارمنٹس کی جو ہے نا وہ کام کرنے کے لیے ان کو حکومت نے ایک ہے اسکیم ہماری، وہ گارمنٹس کو اس کو انکریج کرتے ہیں خواتین کو. اور بھی خواتین کو ہم انڈیپینڈنٹلی، اگر خواتین مالک ہے، کاشتکار ہے، زمیندار ہے، تو اس کو بھی ہم انڈیپینڈنٹ لون دیتے ہیں خواتین. خواتین پہ پابندی نہیں ہے کہ دوسرے ڈیولپمنٹ لون یا پروڈکشن لون نہیں لے سکتی، وہ بھی انڈیپینڈنٹلی لون اس کو وہ ایلیجیبل ہے ہمارے لیے، وہ اس کو ہم لون دیتے ہیں. تو ٹرمز کنڈیشن تو وہی پریویل کرتی ہیں. صحیح، وہی جو جنرل لوننگ میں ہے وہی خواتین کے لیے بھی وہی لوننگ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو بہت ایزی ہیں. وہ جتنا بھی اس کی ملکیت ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کو لون مل جاتا ہے اور بڑا ایزی لون مل جاتا ہے. اوکے، یعنی کہ ایزی لون خواتین ہماری جو ان کو بھی مل جاتا ہے. اچھا، مستقبل کی اگر ہم بات کی جائے تو زرعی ترقیاتی بینک جو ہے وہ کسانوں کی مالی سہولیات میں کیا کوئی نئی انوویشن یا کوئی نئے اقدامات کر سکتا ہے؟ کچھ جی کر سکتا ہے، اور اس میں ریٹرن میں ریلیف دے سکتا ہے. اس میں ہمارا جو ہے نا پرافٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسکیمیں نئی ہم شروع کر سکتے ہیں، ہم زمیندار کو جو ہے نا اور بینیفٹس دے سکتے ہیں، اس کی پروڈکشن انکریز کرنے کے لیے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے ہوم ورک ہمارا جو ایک پورا پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں وہ، اور سارا جو ہے نا یہ سیٹ اپ ہمارا جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے کہ ہم نے مزید فردر جو ہے نا پروجیکٹس فردر پلاننگ کیا کرنی ہے اور فردر ہم نے ان کو کیسے بینیفٹڈ کرنا ہے، ان کے مطلب ڈور سٹیپ تک ہم مزید ان کو کیا سہولتیں دے سکتے ہیں. اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں بھی ہم وہ ریلیکس ہو سکتی ہیں، جو اس میں خواتین کے لیے بھی ہو سکتی ہیں کہ بھئی ان کو ہم مزید کیا جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ سارا سسٹم ہمارا ورک آؤٹ ہوتا رہتا ہے، ہوم ورک ہوتا رہتا ہے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہماری رہتی ہے میٹنگز وغیرہ، اور ہمارے ایگزیکٹو سارا وہ کرتے رہتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ ساری اسکیمز جو ہے نا نئی جو لانچ ہوتی رہتی ہیں اور وہ ہم بینیفٹڈ کرتے ہیں زمیندار کو. اچھا، مارکیٹ تک رسائی کی بات کریں اور منصفانہ قیمتوں کی فراہمی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بینک کی کارکردگی کیسی ہے؟ بینک کی کارکردگی یہ ہے کہ مارکیٹنگ کے لیے ہم ان کو ویئر ہاؤس وغیرہ ہم بنوا کے دیتے ہیں. اگر ان کو صحیح پرائسز نہیں مل رہی آؤٹ پٹ کی یا کراپ کی جنس کی، اگر ان کو جو ہے نا ریٹ صحیح نہیں مل رہا ہے تو ویئر ہاؤس ان کے لیے ہم اس کا لون دیتے ہیں. ویئر ہاؤس کا گودام جس کو کہتے ہیں آپ لوگ نا، گودام بنانے کے لیے اس میں کراپس کی سٹوریج ہو جاتی ہے اس کی. باقی یہ ہے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی ان کو سہولت دیتے ہیں کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن ایزی ہو جائے اور جو مارکیٹ تک وہ رسائی ان کی ایزی ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اور وہ ان کو سٹوریج ان کی جو ہے نا وہ پراپرلی اچھی ہو جائے، اور ان کا جو ہے نا ان کو ریٹس جو ہے نا وہ صحیح بر وقت ان کے ہارویسٹ پہ ان کو مل جائے. مارکیٹنگ میں جو جتنی چیزیں بھی ہیلپ فل ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کی پرائسز ان کو صحیح ملنا، ان کی جو ہے نا حفاظت کرنا، انشورنس بھی ہے. اچھا، ہاں، ہماری کراپ کی انشورنس بھی ہو جاتی ہے، تو وہ ڈیمیجز جو ہیں وہ سارا وہی پروسیجر ہے جو اس سے ڈیمیجز کور ہو جاتے ہیں. کراپ انشورنس بھی ہو جاتی ہے، اس سے وہ مارکیٹ انشورنس بھی ہو جاتی ہے. کراپ انشورنس بھی ہو جاتی ہے، اس سے سارا رسک کور ہو جاتا ہے. یہ انشورنس کیسے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی ایک تو یہ فلڈ کا ہم نے اس طرح کے ڈیزاسٹر جو ہوتے ہیں، یہ کلائمیٹ، یہ ہم نے دیکھے. پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سے فارمرز ایسے ہیں ان کی فصلوں کو آگ لگ جاتی ہے. تو اس صورت یہ ہے نا جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں جو نقصان ہو جاتے ہیں، اس سے وہ اس کی انشورڈ ہو جاتی ہے ہماری کراپ نا جی.
انشورنس ہے, ہمارا سسٹم ہے پورا, ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. انشورنس کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس کی جو ویلیو ہوتی ہے نا, جو اس کی کاشت ہوتی ہے رقبے کی نا, جتنے ایکڑز کی کاشت ہوتی ہے اس کے حساب سے پریمیم اس کا وہ انشورنس کا ہوتا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. اس قرضوں کے علاوہ مزید کیا کسانوں کو کوئی مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ جی پہلے ہوتی تھیں, ہاں ریونیو سائڈ سے ہوتی تھیں, کیونکہ وہ پاس بک ایک ہے جو ہم سیکیورٹی کے لیے لیتے ہیں, تو وہ بھی اب آسان ہو گیا, ریونیو والوں نے بڑا آسان کر دیا. ہم جو ہے نا پہلے ذمہ دار بیچارہ پھرتا رہتا تھا ہفتہ 10 دن 15 دن, اس کو پاس بک ہی نہیں ملتی تھی. اب ایک ہی دن میں مل جاتی ہے, اور ہمارا جو عملہ فیلڈ کا ہے وہ اسی وقت جو ہے جب بھی وہ پروڈیوس کرتا ہے ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, تو اسی دن ہی وہ اس کو ہم اس کی سیکیورٹی کو ہم انٹیکٹ اس کی کر لیتے ہیں. انویسٹیگیشنز جس کو کہتے ہیں, وہ انویسٹیگیشنز ہو جاتی ہیں, اور اس کو ود ان 3 days ڈیولپمنٹ لون کا مل جاتا ہے, وہ ایک دن میں اس کو پروڈکشن لون, یعنی اب وہ اس کو مشکلات ساری وہ ختم ہو گئی ہیں, اس کی کوئی مشکلات ایسی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ پھرتا رہے اور اس کو کوئی نہ. ظاہر ہے اب اگر ٹائم گزر جائے گا وہ جس نہیں وہ ہم پراپرلی اس کو کراپ کے سیزن سے پہلے ہی اس کو ہم اپنا لون اس کو دے دیتے ہیں کہ وہ تیار ہو جائے اپنی کراپ کے لیے, اس کو کاشت کرنے کے لیے, تو اس سے اس کو وہ بینیفٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, اگر ایک دفعہ کسی نے لون لیا ہے جان بوجھ کے, جب اس کو ادا نہیں کیا تو ایک قانونی کارروائی ہوئی, لیکن بعد میں اس نے وہ لون سارا کلیئر کر دیا ہے, اب نیکسٹ اگر اس کو ضرورت پڑے تو کیا بینک اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ ہاں, وہ ہماری اسکیم ہے, اس میں کچھ پرسنٹیج ہم اس کو لیس کر کے دیتے ہیں. جو ڈیفالٹ ہو گیا, جو جس کے ساتھ یہ ریکوری کے میئرز ہو گئے, جس کو پکڑ دھکڑ ہو گئی یا جس کا آکشن ہو گیا, زیادہ وہ این پی ایل میں نہیں گیا, اس کا کچھ پیریڈ ہے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک 5 سال نہیں دیے لون اس نے, ایک 10 سال نہیں دیا اس نے لون, پھر ریکور کیا. یا میکسیمم کتنا ریلیف دیتے ہیں, کہ کتنے سال آپ اس کو نوٹس یا ریلیف دیتے رہتے ہیں کہ اب یہ کر دے گا, اتنے سال بعد چلے کر دے گا؟ 2 سال تک جو اس کو ہوتی ہے, 2 سال تک وہ پے کر دے, اس کے بعد وہ پھر جو ہے نا وہ جاتا ہے اس پہ این پی ایل میں جاتا ہے, اس کا پھر سب سٹینڈرڈ ہوتا ہے, لاس میں جاتا ہے, جی وہ ڈاؤٹ فل میں جاتا ہے, لاس میں جاتا ہے, ایسے وہ جو ہے نا اس کو ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ کرانک ڈیفالٹر ہو جائے تو اس کو ہم پھر لون اس کی جو ہے نا پہلے 50% اس کو لون ری لون کرتے ہیں, ہاں ڈیفالٹر کو. پھر اس کے بعد اس کا دیکھتے ہیں کہ اگر وہ صحیح پراپرلی ہمیں سال کے اندر پھر دے دیتا ہے, یا اس کا ریپیمنٹ بیہیویئر ٹھیک رہتا ہے, تو پھر اس کو ہم ریگولر لوننگ میں لیتے ہیں. ایسے اس کو پنش کرتے ہیں اس کو کہ بھئی وہ کم لے لون. اچھا, ہاں کم لے لو, یعنی بعد میں پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کو لون کم دیا جاتا ہے. کم دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اوور آل جو بینک کی خدمات ہیں, کیا کسان جو ہے وہ مکمل طور پہ اس سے مطمئن ہے؟ جی بالکل مطمئن ہے کسان کے لیے. ہم نے فیڈ بیک کہاں پہ دیتے ہیں وہ اپنا؟ فیڈ بیک یہ ہے کہ وہ دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں ان پہ بھی جاتا ہے, صاحب ظاہر ہے وہ ریونیو سے متعلق ہوتا ہے, ان سے بھی ان کو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارا بینک کے ساتھ ایسے رویہ ہے, بینک نے ہمیں یہ کیا ہے. اس کی پروڈکٹیویٹی سے ہی پتہ لگتا ہے کہ فیڈ بیک کہ اس کا بھی انکم اگر اس کی بڑھ رہی ہے, اس کا سوشل سیٹ اپ بڑھ رہا ہے, وہ مطلب اپنے آپ کو بینیفیٹڈ کر رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, تو وہ صاحب ظاہر ہے اس کا یہی فیڈ بیک ہے کہ وہ گرو کر رہا ہے, اس کا جو ہے نا وہ سوشل سیٹ اپ اچھا ہو رہا ہے, اور وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے جو ہے سٹیپس میں آ رہا ہے. باقی جو ہے نا ہر سٹیج پہ, کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جی, تو آج کل تو ذمہ دار جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. ان کی اپنی تنظیمیں بھی ہیں کسانوں کی, تو وہاں پہ بھی وہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ ذریعہ بینک کا کیا رویہ رہا ہے ہمارے ساتھ فیلڈ سٹاف کا کیا رویہ ہے. تو وہ یہ سارا سیٹ اپ ہے, فیڈ بیک ان کا آتا رہتا ہے. ہاں وہاں پہ لوکلی بھی آتا رہتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آتا رہتا ہے, کیونکہ کنٹیکٹڈ ہے ہر بندہ, اور ان کی تنظیمیں بھی ہیں, اس پہ بھی وہ اپنا اظہار کرتے رہتے ہیں, فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, ہم نے فائدہ اٹھایا ہے, نقصان اٹھایا ہے, یا ہمارے ساتھ بینک نے زیادتی کی ہے, یا ہم جیسے بھی ہے, تو وہ اس کا فیڈ بیک ڈیفینیٹ آتا رہتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہو کہ خدا نخواستہ کسی کسان کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہو قرضہ دینے میں, یا اس سے
جب وہ قرضہ اپنا ریٹرن کر رہا ہوتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہو گیا ہو کہ بھائی آج کے بعد میں نے زرعی بینک کا رخ بھی نہیں کرنا, میرے ساتھ تو بڑا ناانصافی ہوئی ہے. کبھی کچھ طرح کی جو ریگولر پیئنگ ہوتے ہیں نا, ریگولر پے کرتے ہیں, ریپیمنٹ جن کی بیسٹ ہوتی ہے, اچھا بیہیویئر ہوتا ہے, وہ تو کبھی نہیں ناخوش ہوتے. اور جن کے ساتھ ہماری جو تھوڑی بہت ریکوری کے لیے جن کے ساتھ ہمارا تھوڑا رویہ سخت ہو جاتا ہے, جیسے پکڑ دھکڑ ہے یا جیسے ان کے نوٹس ہیں اس کے علاقے میں, جو ان کا بیڈ فیم ہو جاتی ہے نا, مطلب وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یار اس کا اشتہار آ گیا, اخبار اشتہار آ گیا آکشن کے لیے, اس کو نوٹس آ گیا, تو وہ صاف ظاہر ہے وہ تو انائے ہوں گے, ناراض ہوں گے. وہ ان کا سسٹم جو ہے نا وہ اس کا برادری میں بھی اور وہیں اپنے جو ولیج ہے اس میں بھی, اور سارا خراب ہوگا. صاف ظاہر ہے وہ تو بینک کے ساتھ ناراض ہوتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ بینک نے زیادتی کی ہے. لیکن جب اس کا ہم ریکوری ہو جاتی ہے اور پھر اس کو ریپے کرتے ہیں اور وہ ریپے کر دیتا ہے, ہم اس کو ری فنانس کرتے ہیں, تو پھر وہ الٹیمیٹ قصور تو اسی کا ہوتا ہے نا جی. اگر آپ نے ریپے نہیں کیا پراپرلی, ہاں جی ریپے نہیں کیا پراپرلی, اس میں بینک کا قصور تو نہیں ہے, الٹیمیٹلی اس کا قصور ہے, اس نے ریپے نہیں کیا. اگر صحیح ٹائم پہ کر دیتا تو اس کو ریبیٹ بھی ملتا اور اس کو فائدے سارے ملتے جو ہم دیتے ہیں, ریلیف دیتے ہیں. اوکے ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, ہمیں بریک لینی. ناظرین بریک کے بعد مزید ہم جانتے ہیں, بیکاز پہلے تو ہمارے باپ دادا ایک سلسلہ یہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں, زراعت کی وہی تمام تو چیزیں یعنی دیکھ رہے ہیں. لیکن اب چونکہ نوجوان نسل بھی اس میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی نظر آ رہی کہ وہ بھی ہمیں زراعت میں انوالو ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو کیا وہ بینک کی ان تمام تر رولز یا ٹرمز کنڈیشن سے وہ واقفیت رکھتے ہیں یا کتنا اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے کسانوں کی بات ہو رہی ہے, ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور کس طرح سے جو زرعی ترقیاتی بینک ہے جس کا ہم بہت نام بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, تو وہ اپنی کتنی ذمہ داری کو سمجھا ہوا ہے, کس طرح سے ہمارے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر امان اللہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جیسا ابھی بریک پہ جانے سے قبل میں نے بات کی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی زراعت میں ایگریکلچر میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں, تو نوجوان کسان جو ہے وہ بینک کی سہولتوں سے یا اس طرح کے جو آپ ڈفرینٹ اسکیم آپ نکال رہے ہیں لون کے حوالے سے, اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, واقفیت رکھتا ہے, اویئر ہے؟ جی بالکل, نوجوان اویئر ہے اور اس کو زیادہ احساس ہے, کیونکہ اب جو ٹیکنیکلی جو ٹیکنالوجی ہے وہ نوجوان ہی زیادہ اڈاپٹ کر رہا ہے, کیونکہ بڑے بزرگ تو وہ پرانے حساب سے کروڈ حساب سے کرتے ہیں. تو نوجوانوں کا پروگرام بھی پرائم منسٹر کا ہے, پرائم منسٹر یوتھ لون ہیں ہمارے, وہ پرائم منسٹر صاحب نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. اس میں وہ بزنس کی بھی ہیں, یہ ابھی شہباز شریف صاحب نے پروگرام ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں, یہ بالکل فریش ہیں. اس میں بڑا زبردست ہے, بزنس کے لیے بھی ہے اور لون ایگریکلچر کے لیے بھی ہے. اس میں 8% کا گورنمنٹ آف پاکستان نے ریبیٹ دیا ہوا ہے, وہ جو مارک اپ 8% ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی, باقی جو ہے نا جو بچے گا کائبور کا وہ صرف وہ بارور دے گا. اس میں بزنس اورینٹڈ بھی ہیں یہ اسکیمز اور ایگریکلچر سے بھی ریلیٹڈ ہیں, پرائم منسٹر کا خاص پروگرام ہے. اچھا, اس میں موسٹلی جو ہم سنتے آ رہے ہیں, آپ ضرور اس کو ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے جو لون اسکیم ہے یا بینکس کی طرف سے کچھ اسکیمز دی جاتی ہیں, اس کا جو پروسیجر ہے وہ خاصا ٹف ہوتا ہے اور بہت ریئر ہے کہ آپ کو ایزیلی مل جائے. موسٹلی یہ اپنے جو آس پڑوس قریبی لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے بالکل نا. ہمارا تو سسٹم بڑا کرسٹل کلیئر ہے, ہمارا زی ٹی بی ایل کا جو ہے نا, اس میں ہم وہی سیکورٹی جس کے پاس سیکورٹی ہے وہ اس کو ہم دیتے ہیں. اور گورنمنٹ کا جو ہے اسکیم ہے اس کو ہم وہی اس کی جو ایلیجیبلٹی ہے اس کو ہم کرتے ہیں. اس میں یہ جو ہیں ینگ جنریشن جو ہے بہت بینیفیٹڈ ہے, اس میں وہ بزنس کے لیے بھی ہے اور اس کا وہ ایگریکلچر کے لیے بھی ہے. تو ہمارا تو بالکل بہت ہی جو ہے نا وہ اس میں کوئی ایسی انوالومنٹ نہیں ہے, کسی کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہوتی, کوئی اس میں فیورزم نہیں ہے. وہ بالکل ہم جو کلیئر ہے نا, جو اس کی اسکل ہوتی ہے, اس کی جو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے اس کی, اور وہ جو بزنس کرنا چاہتا ہے یا ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے ایگرو بیسڈ جتنے اس کے پاس پروجیکٹس ہیں تو یوتھ کے لیے ہم دیتے ہیں. وہ اس میں کوئی کسی کی انوالومنٹ نہیں ہوتی, کوئی کسی کی ریکمنڈیشن نہیں ہوتی. یہ ایسے پروپیگنڈا ہے, یہ ایسے نہیں ہے بالکل. ہمارے جو لون ہیں نا وہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں اور بغیر کسی پریشر کے اور بغیر کسی جو ہے نا وہ ریکمنڈیشن کے
फेवरिज्म के बगैर फेवरिज्म के होते हैं और बड़े क्लियर होते हैं। ओके, मुझे बताइएगा एक मजबूत और कामयाब जो ज़री मईशत है उसके लिए बैंक और किसान दोनों का जो ताल्लुक है वो मजबूत होना या बेहतर होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगी, इनका अच्छा ताल्लुक होगा, वो उनको टेक्निकली वो उनको सारा होगी और वो सारा जानते होंगे कि हमने कैसे कल्टीवेशन करनी है, कैसे हमें जो है ना किस वक्त पे करनी है, क्या क्या चीज़ें हमने काश्त करनी है, डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स में क्या करनी है, नई जो चीज़ें हैं जैसे सोयाबीन है उसका हमने काश्त कैसे करनी है, हमने नई क्रॉप्स को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में मिल बैठने से सारी होती हैं। तो जितना ही हमारा आपस में रिलेशनशिप अच्छी होगी, बेस्ट होगी, और हम उतना ही ज़्यादा पैदावार में और फिर इकॉनमी में और एट द एंड हम जो आप पूछ रहे थे पहले डिस्कस हो चुका है कि गवर्नमेंट की जो उसमें प्रोडक्ट में जो गवर्नमेंट का जो मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर का है, क्योंकि हमारा तो मेजर पोर्शन कल्टीवेशन एग्रीकल्चर ही है, तो वो कैसे इनकम हमारी इंक्रीज़ करके इकॉनमी को कैसे बूस्टअप कर सकती है, और सारे मामलात हम एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड से हम आपस में रिलेशनशिप से फ्रेंडली रिलेशनशिप से और आपस का जो कंटेक्ट है वहाँ हमारा राब्ता एक दूसरे के साथ हमारा अगर फार्मर्स का और बैंक का ये अच्छा रह जाए, पॉजिटिव रह जाए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, जहाँ भी हो, अगर वो अच्छा और बेस्ट रह जाए तो वो बेस्ट है, उसमें रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे, बेहतर आएंगे जी। सही। अच्छा, ओवरऑल किसान जो है वो खुद अपनी माली और अमली जो जिम्मेदारियां, बिकॉज यहाँ सिर्फ बैंक की नहीं बल्कि किसानों की भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो उनको समझे, तो अगर वो उसको अपनी जिम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से समझ लेता है तो किस तरह वो बैंक के फ़वाइद को ज़्यादा मुअस्सर बना सकता है? जी वही है उसकी ना वो उसको कॉन्शियस होना चाहिए, हाँ कॉन्शियस होना चाहिए कि भाई वो डिफॉल्ट में ना जाए, उसमें डिफॉल्ट में जाने का उसका ज़्यादा नुकसान है, बैंक का भी नुकसान है। हमारे फंड्स जब स्टकअप हो जाते हैं, एनपीएल हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग लोन डिक्लेयर हो जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं, तो हमारी जो बैलेंस शीट है अल्टीमेट हमारी जो इनकम एक्सपेंडिचर्स की बैलेंस शीट है हमारी, वो साफ ज़्यादा इफेक्ट होगी, तो हमारे लोनिंग का प्रोसीजर इफेक्ट होगा। पैगाम क्या देंगे आप हमारे? पैगाम यही है जी, सबसे अच्छा पैगाम यही है कि आप जितनी पैदावार बढ़ाओगे मुल्क उतना खुशहाल होगा, और हमारे बैंक का जो सबसे जो एम है सबसे कि हम उनको सहूलत उनके डोर स्टेप तक पहुंचाएं, और हम उनको जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ उनके डोर स्टेप तक वो हम क्रेडिट, फाइनेंस, लोन्स वगैरह हम पहुंचाएं उनको, और वो हमारे साथ कोऑपरेट करें कि हमें सही वक्त पे रिपेमेंट करें, जिससे उनका निज़ाम भी आगे अच्छा रहे और हमारा निज़ाम भी बैंक का बेहतर रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अमानुल्लाह शेख साहब, आपके वक्त का डेफिनेटली नाज़रीन ये बात याद रखें कि अगर हम ज़री तरक्याती बैंक के बर वक्त और मुअस्सर माली मामलत चाहते हैं कि किसान जो है वो तरक्की करे, उसकी जो पैदावार है वो मयारी हो, बेहतर हो, तो इसके लिए देखिए इससे मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी। तो यहाँ बैंक के साथ साथ जो बैंक की जिम्मेदारियाँ हैं उसके साथ साथ एक किसान को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा कि किस तरह से हमने किसान को सपोर्ट करना है, बैंक ये सोचेगा, और किसान ने किस तरह से बर वक्त अपना लोन जो है वो वापस करना है या इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अगर वो ये अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है, दोनों का ताल्लुक मजबूत हो जाता है, तो डेफिनेटली नाज़रीन हमारी जो ज़राअत है वो अच्छी होगी, मजबूत होगी, मईशत हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर एक किसान मजबूत है तो यकीनन ये मईशत मजबूत है, ये मुल्क, ये मुआशरा मजबूत हो सकता है, बिकॉज हम अपने आप को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी ज़राअत पे फोकस करना होगा। तो वो तभी मुमकिन है जब सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए, ऐलाने के बाद।